अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो और दुनियावी जिन जिन मसरूफियात या मुश्किलात का हमें सामना हो रहा हो, अल्लाह ताला वो सब हम सब के लिए आसान फरमाए। जो सेहत से परेशान हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे, जो दीगर मुश्किलात में है अल्लाह ताला उन सब मुश्किलात से उन्हें निकाल कर अपने इस दीन के काम के लिए, अपने इस दीन के इल्म के लिए खालिस कर ले और उनके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत दे दे। आप देख रही हैं कि लास्ट वीक की एक स्लाइड मैं लेके आई हूँ जिससे वो भी थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए और उसी से कनेक्टेड इस हफ्ते भी कुछ नया सीखेंगे। कर तो रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल मुल्क, लेकिन अरबिक की भी छोटा छोटा सा एक मॉड्यूल लेके आएंगे जिससे कि आपको इंशाअल्लाह ताला जब तक ये क्लास चल रही है बहुत कुछ पता चल जाए। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ये जो तनवीन और अल, ये सिर्फ इंग्लिश की तरह द या एनी का मीनिंग नहीं देती, बल्कि बहुत सारे इनके काम हैं। उसमें आपने देखा था कि ये किसी लफ्ज को पूरे जुमले की मीनिंग दे दे रहे थे। आप देखें यहाँ कोई डैश या फुल स्टॉप नहीं है। एक बार फिर मैं बताती हूँ कि किताबुन, जब सिर्फ मैंने कहा किताबुन तो आपने क्या सुना, इसके आखिर में तनवीन आपको नजर आई। ये तनवीन इस वक्त इस इस्म को कॉमन नाउन का मीनिंग दे रही है। ठीक है, कॉमन नाउन का मीनिंग दे रही है। जैसे अब इसका तर्जुमा हम कर लेंगे, चूंकि ये वाहिद है तो कर लेंगे एक किताब या कोई किताब, एनी बुक, अ बुक और एनी बुक। ठीक है, एक किताब या कोई किताब। लेकिन जैसे ही इस किताब पर अल दाखिल हो जाए, यानी उससे उसके शुरू में अल आ जाए, तो अब ये एक खास किताब बन गई। अब चूंकि ये खास किताब बन गई इसलिए अब तनवीन यहां पे रह नहीं सकती। जैसे ही अल आएगा तनवीन चली जाएगी, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। ये रूल आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आप लिख रही हैं तो हो सकता है कि यहाँ किताबुन लिखें और यहाँ पे भी जल्दी में अल किताबुन लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। जब अल आया तो अल ने अब इस किताब को खास बना दिया। और अब जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी में कोई लफ्ज ऐसा मिलता नहीं है द की तरह से लगाने वाला, लेकिन इंग्लिश में हम अब इसको कहते हैं द बुक। और उर्दू में अगर आप समझें तो लिख लें या समझ लें कि खास किताब, एक खास, क्योंकि अभी भी ये वाहिद ही है। अगर ये कुतुब अल कुतुब होगा तो फिर हम ये हटा देंगे यहां से। किसी अब हम खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं जैसे ही हमने अल कहा। अब जब ये लफ्ज किसी सेंटेंस के आखिर में आ रहा होता है, यानी जुमले से जब ये एंड हो रहा होता है, किसी कोई फ्रेज है और उसमें कोई इस्म तनवीन के साथ आखिर में आया, और ये चीज जो आज मैं क्लास लेके आई हूं उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इस तनवीन की क्या वैल्यू है। ये नहीं है कि ये तनवीन है, एक है, कोई है, खैर है, ये तो आम सी बात है। ये बड़े बड़े काम अभी करेगी और इसने लास्ट क्लास में किया भी कि जब ये तनवीन किसी किसी सेंटेंस में किसी लफ्ज के आखिर में आई, यानी ये लफ्ज आखिर में आया तनवीन के साथ, तो अब ये पूरा जुमला बन गया अल्लाहु करीमुन। अब ये नहीं अल्लाह करीम करके हम नहीं रह जाएंगे, जैसे आप डिफरेंट मुरक्कबात आपने किए थे, ये किताब, फिर चुप हो गए थे ना, किताब में, फिल किताबी, किताब में कह के चुप हो गए थे। वो जुमला नहीं बना था, वो फ्रेज था। वो जुमले, फ्रेज मतलब होता है जुमले का एक टुकड़ा। ठीक है, जुमले का एक पीस था, जुमले का एक टुकड़ा था, फ्रेज था। अभी तक जितने भी आपने किए थे मुरक्कबात, अब पिछली क्लास से हम आपको जुमले पे लेके आए हैं, सेंटेंसेस पे लेके आए हैं। अब आप फ्रेज से शिफ्ट हो रही, शिफ्ट
تو نہیں کہوں گی کیونکہ فریز بھی چلیں گے ہماری آیات میں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں سورہ الملک میں، تو اس تنوین نے اس کو پورے ایک جملے کا میننگ دے دیا جب یہ تنوین والا لفظ آخر میں آیا، کسی فریز کے آخر میں آیا. ٹھیک ہے، اللہ کریم. اب یہ اللہ اور یہ اللہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. میں نے کیوں یہ سب اتنا سارا کہا بہت زیادہ؟ کیونکہ کریم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے. بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے اور ہمیشہ کرم کرنے والا ہے. ہمیشہ، چاہے ہمیں کینسر ہی کیوں نہ ہوا اس وقت بھی اس کا کرم ہمارے ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہاں کینسر کی وجہ سے طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، موت قریب ہے، یہ ساری باتیں ہیں، ہے نا؟ تو موت تو صحت مند لوگوں کے بھی قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ جو کینسر پیشنٹ ہے اس سے زیادہ قریب ہے صحت مند کے، ہے نا؟ تو اور ایٹ دا سیم ٹائم جس کو کہ کوئی بہت بڑی بیماری ہے، اصل میں ہم بیماری کا لے رہے ہیں کہ بیماری ایسی چیز ہے جس سے واقعی بہت جلدی آدمی وہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم لے رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمیں سوچنا ہے کہ بہت سارے جسم کے آرگنز پھر بھی بہت بہترین طریقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا کہ ہمیں احساس نہیں ہے. اس پہ میں ایک کہانی سنانا چاہوں گی کہ ہارون رشید کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور اور بہت اچھے بادشاہ تھے. اچھے بادشاہ ہارون اور مامون کے بچپن کی اگر اسٹوری لے کے چلا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ اور استاد نے بچپن ایسا گزارا تو پھر جب یہ بادشاہ بھی بنے تو ایروگنٹ نہیں بنے بلکہ ہمبل بنے. بہرحال ابھی اتنی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چلتے ہیں اسی بات پہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ کیا حقیقت ہے اس دنیا کی اور کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں جن کو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی وہ نعمتیں نظر آتی ہیں تو لگتا ہے کہ وہ تو ہماری، جیسے ہماری آنکھ ناک ہے ویسے وہ سب بھی چیزیں حصہ ہی ہیں ہماری چیزوں کا، اور ہم اس کو نعمت کی طرح نہیں لیتے. ہارون رشید کے پاس ایک عالم آئے یا کوئی ٹریولر آئے اور انہوں نے کہا کہ پانی کا گلاس، ظاہر سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور یہ پانی جو سامنے رکھا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مطلب اس طرح سے دیکھیں علماء جو آتے تھے وہ بادشاہوں کو بھی سکھاتے تھے، بادشاہوں سے جو بات کرتے تھے وہ کتنے پریکٹیکل طریقے پہ بات کرتے تھے. تو اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو اور یہ گلاس پانی میرے پاس ہو تو یہ گلاس کا پانی جو رکھا ہوا ہے اگر آپ شدید پیاسے ہو اور صرف یہی ایک گلاس پانی ہو تو آپ، اور وہ میرے ہاتھ میں ہو، تو آپ اس پانی کے لیے کیا دیں گے؟ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پانی کے لیے میں آدھی سلطنت اپنی دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ اور اگر یہ آپ کے جسم میں پانی چلا گیا اور جسم سے باہر نہ نکلے اور اب آپ کو ایسے علاج کی ضرورت ہے کہ اب اس پانی کے آپ کے جسم سے باہر نکلنے کے لیے اگر کوئی علاج ہے وہ میرے پاس ہے تو اس علاج کے لیے آپ کیا دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا باقی کی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ ہے اس ملوکیت یا اس بادشاہت کی یہ وقت ہے کہ اس کا پرائس ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پانی، ایک گلاس پانی ہے اس کو بھی ہم نعمت کی طرح نہیں لیتے، اور جو ہماری تکلیف آتی ہے تو ہم اسی کو سوچتے رہتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جو ابھی کریم کا لفظ آیا ہے نا کہ اللہ کریم، کتنے بھی مشکل حالات ہوں اللہ کریم ہے، کیونکہ یہ کرم والا لفظ اللہ نے فعیل کے وزن پہ ہم کو بتایا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کسی حکمت کے تحت ہو رہی ہے جو بھی بات ہو رہی ہے جس کا کہ ہماری عقل کو یا ہمیں اندازہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب یہ جو آنکھوں کے آگے جو یہ پردے چڑھے ہوئے ہیں جب یہ ہٹیں گے، کھلیں گے، تو یہ ساری حقیقت کھل جائے گی کہ جو ہماری زندگی میں یہ مشکلیں تھیں ان مشکلات کا ہمیں کیا اجر مل رہا ہے. لیکن اجر کب ملے گا؟ جب ہم اللہ سے راضی رہتے ہوئے زندگی گزاریں ہر حال میں.
تو آپ نے دیکھا تھا تنوین کا، میں یہاں بتا رہی تھی کہ تنوین کا کیا رول تھا، کہ جب یہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین والا لفظ آیا تو اس نے جملہ بنا دیا، سینٹینس بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کریم ہے، اور کر کے ہم سینٹینس کی جو ہماری اردو اور ہندی میں علامتیں ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر۔ ایک کوئک ریویژن سب لوگ بہت غور سے سنے، میں بس ایک بار بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کچھ، میں نے آپ کو حرف، آپ کو پتا تھا تین چیزیں تھی، اسم فعل حرف، تو ایک حرف آپ کو بتایا تھا حرف جر، جس کے کہ دو تین میں نے بتائے تھے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ میں ہی آ جاتا ہے بی، پھر فی، پھر من، الا، اور اللہ، بس اتنا بتایا فی الحال۔ 11 ہے، لیکن یہ جو زیادہ کامن ہے وہ بتائے ہیں، ٹوٹل 17 عربک میں، 11 قرآن میں یوز ہوئے ہیں، تو ہمارے مطلب کے 11 ہے، جس میں سے آپ کو یہ 5 بتائے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جب کسی بھی اسم کے پہلے آتا ہے، یہ ہمیشہ سب سے پہلی بات ہے کہ جر ہمیشہ، حرف جر ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا، یہ کبھی فعل کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دوں ہمیشہ۔ الحمدللہ، میں بتاؤں آپ کو کیوں جو ہندی لکھنے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو اردو کیوں سمجھ میں آنے لگی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عربک کو بھی اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے عربک کو لکھا، حالانکہ قرآن اتنے زمانے سے پڑھ رہے تھے، لیکن جب اردو دیکھتے تھے تو وہ فیملیئرٹی نہیں آتی تھی۔ اب جب انہوں نے عربک کے الفاظ جیسے فی المدرستی لکھا، تب انہوں نے ان کو پھر یہ پورے حروف جب ان کے ہاتھ سے نکلے، تو جب اب میں یہاں اردو لکھ رہی ہوں تو وہ ریلیٹ کر پاتے، اب انہیں ہندی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہاں پہ پھر ہمیشہ ہندی میں بھی لکھوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہے، دیکھیں آپ نے جب عربک حروف کو لکھنا شروع کیا، عربک الفابیٹس کو لکھنا شروع کیا، آپ کے لیے اردو بھی بہت آسان اور فیملیئر ہو گئے۔ تو حرف جر ہمیشہ اسم سے ہی پہلے آئیں گے، کبھی بھی فعل، کیونکہ تین ہی چیز ہے نا، یا تو فعل یہاں آ سکتا تھا یا اسم، تو یہ ہمیشہ اسم سے پہلے آئیں گے، اور ان کو زیر دے دیتے ہیں، چاہے یہ ال والا ہو چاہے یہ تنوین والا ہو۔ میں تو بس ایک اگزامپل لائی ہوں نا یہاں پہ، تو فی المدرستی اس کا ہو جاتا ہے مدرسے میں، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ترجمہ الٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرس کراس کرتے ہیں، جسے یاد رکھیں کہ اس طرح سے مجھے یہاں لکھ دینا چاہیے تھا، تو آسان وہ ہو جاتا، ایزی ہو جاتا۔ ترجمہ اس کا بھی کراس تیر سے کرتے ہیں، اردو میں ہم بولتے ہیں پہلے، اردو اور ہندی دونوں میں مدرسہ، اور پھر یہاں بولتے ہیں میں، تو مدرسے میں۔ دوسرا مرکب آپ نے سیکھا مرکب اضافی، میں ان دونوں کو میں کیوں قریب قریب رکھتی ہوں؟ کیونکہ اکثر قرآن میں یہ قریب قریب آتے ہیں، اور آج کی آیات میں بھی ملیں گے آپ کو قریب قریب بہت سارے۔ اس کا آپ نے دیکھا تھا یہ اسم اور اسم ہی ہوتا ہے، پہلے والے اسم کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے؟ اس پہ اس کی دو پراپرٹی ہیں، نو ال، نو تنوین۔ اس اسم پہ آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، یہ ہو گئی پہلے اسم کی، فرسٹ اسم کی یہ پراپرٹی۔ سیکنڈ اسم کی کیا پراپرٹی ہے؟ اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک زیر ہوتی ہے اور پلورل اور اس کے لیے دوسری آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ابھی تو دھیرے دھیرے آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، تو ابھی میں نے زیر کہا، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، زیر والی چیزیں سمجھ لیں، ہے نا، وہاں بھی جو زیر والی چیز ہوگی وہ آ جائے گی۔ فی الحال آپ کو چونکہ زیادہ تر واحد، اور میں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ یہاں بھی واحد ہی آ رہی ہیں سورہ الملک میں، تو یہ زیر کی بات صحیح چل جائے گی۔ تو ہمیشہ، میں ہمیشہ اسی لیے لکھتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے، اس دوسرے والے اسم کے نیچے اگر زیر نہیں آئی
تب آپ اس کو مرکب اضافی نہیں سمجھیں گی، چاہے پھر کیوں نہ وہ اسم بنا ال یا تنوین کے ہو۔ میں آپ کو دے دیتی ہوں سورہ البقرہ کی پہلی ہی آیت سے، جیسے وہاں آپ پڑھیں گی لا ریبہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی کوئی ال بھی نہیں ہے، کوئی تنوین بھی نہیں ہے، اس کے آگے لا ریبہ فیہ۔ اب یہ فی تو آپ کا، یہ اگر یہ اسم ہے اور آپ سوچ رہی ہیں بنا ال اور بنا تنوین کے ہے، تو اس کے آگے آپ کو اسم چاہیے نا، لیکن یہ فی تو کیا ہے؟ یہ فی تو حرف ہے، ابھی آپ نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا۔ تو آپ کی یہ کنڈیشن پوری ہی نہیں ہوئی، اسم پلس اسم والی کنڈیشن ہی پوری نہیں ہوئی، تو یہ مرکب اضافی یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اگزامپل اس لیے دیا کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی آپ نے ال اور تنوین نہیں دیکھا تو بس آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ مرکب اضافی ہے۔ نہیں، آپ کو یہ اگلی کنڈیشن بھی ہونی ہے، یہ دونوں ہی کنڈیشن، اس کے آگے ایک اسم ہونا چاہیے اور وہ اسم بھی زیر والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ نوٹس میں لکھتے ہیں تو میں نے اس کو ہٹایا نہیں، ورنہ تو مجھے اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے پہلا اسم تو کنڈیشن پوری کر رہا ہے، لیکن دوسرا اسم ہی نہیں ہے، تو اسم کی کنڈیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے نا، تو یہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بیتو یہ اسم ہے، اور ہمیں جیسے ہی میں نے بیتو دیکھا ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، فوراً میں نے سوچا یہ مرکب اضافی کا فرسٹ پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گی کہ مرکب اضافی ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گی کوئی اسم ہے، جی ہاں مجھے اسم مل گیا، اور وہ اسم حالت زیر میں ہے، جی ہاں وہ زیر کی حالت میں بھی مل گیا۔ اب میں کہوں گی کہ یہ ہے مرکب اضافی، کیونکہ دونوں کنڈیشن پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کراس تیر سے اللہ کا، یہ ایڈ کرتے ہیں اردو ہندی میں ہم، اور پھر گھر۔ مرکب اضافی کو میں نے آپ سے کہا تھا جن کو اضافی ورڈ اچھا نہ لگے، مشکل لگے، اچھا تو نہ لگنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تعلق والا مرکب بھی یاد کر سکتی ہیں، تعلق والا، نسبت والا، کنیکشن والا۔ تو اللہ کا گھر، یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی۔ اس کے بعد آپ نے کیا تھا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے لیے بھی اسم اور اسم ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناؤن ہوگا آپ کا اور یہ ایڈجیکٹو ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عربک میں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں عربک میں تو اسم ہے، لیکن انگلش میں آپ سمجھ لیں کہ ناؤن یا ایڈجیکٹو، یا ایسا یہاں ناؤن ہوگا اور یہ اس کی صفت، یہ دوسرا والا کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی۔ عربک میں پہلے ناؤن بتایا جائے گا اور صفت بعد میں آئے گی، جبکہ انگلش، اردو، ہندی سب میں الٹا کرتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جتنے مرکب بتا رہی ہوں وہ سب انگلش اردو میں آپ کراس تیر سے اس کا ترجمہ کریں گی۔ اس کی خاص بات اب پہچانیں گے کیسے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، یہ تو ہو گیا کہ اسم اور اسم کا ہی مرکب ہے توصیفی بھی، لیکن پہچانیں گے کیسے؟ اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ اگر یہ واحد ہے تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے، اگر یہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر یہ پیش کے ساتھ ہے تو یہ پیش کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اگر یہ تنوین کے ساتھ ہے تو یہ تنوین کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اگر یہ ال کے ساتھ ہے تو اسے پھر ال کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو یہ اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ لفظ الگ ہوگا لیکن ہر لحاظ سے جو بھی اسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان سب پراپرٹیز کیریکٹرسٹکس کے حساب سے صفت کو، اسی ناؤن کو فالو کرنا ہوگا، اسم کو فالو کرنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں رجل صالح، اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا، چونکہ یہ تنوین کے ساتھ ہے تو میں پھر وہی بتانے کے لیے کسی کامن آدمی کی بات ہو رہی ہے تو ایک یا کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر، ایک یا
कोई भी। और इसको करेंगे नेक आदमी। कोई नेक आदमी या एक नेक आदमी। अब अगर इसी को अर्रजुलुस सालिहु कर दें, फिर ये कोई और एक नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमने दोनों, अगर यहां अल्लाह लगाएंगे, किसी खास आदमी को बता रहे हैं कि नेक है, तो सिफत को भी अल के साथ लाना पड़ेगा। ये सब आपको करना नहीं है, पहचानना होगा। और जब आयात करेंगे तो अभी फिलहाल एक दो सूरतें तो आप मेरे साथ करेंगी ना, तो हम साथ होंगे, तो बताते चलेंगे। तो बिल्कुल अक्सर जब मैं अरबिक पढ़ाती हूँ तो प्रॉब्लम वहां आती है, और मैं समझती हूँ कि आपके दिमाग भी गर्म होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ये 3 स्टेजेस हैं इसकी। आजकल मैंने कैंपेन शुरू की हुई है। इंफॉर्मेशन, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आप इस स्टेज पर है, इंफॉर्मेशन ले रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है एप्लीकेशन। अभी मैं उर्दू में भी बता दूंगी। वर्ड हो सकता है ना दे पाऊं। जिस स्टेज पे आप अरबिक लैंग्वेज की हैं, अभी आप इसी स्टेज पर हैं। होता क्या है कि हम में से जो ज्यादा शौकीन लोग हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कुछ लोग तो बेचारे वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी वजह से, है ना। वो जाने और अल्लाह जाने। तो कुछ लोग तो वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए उनको मुश्किल हो रही है। कुछ लोग माशाल्लाह वक्त भी बहुत निकाल रहे हैं, और शौक भी बहुत ज्यादा है, तलब भी बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट उनके लिए। तो जैसे ही उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सोचते हैं कि ये मैं कैसे समझूंगी कुरान में। वो इस स्टेज पे सोचना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं इस वक्त रजुलुन सालिहिन पढ़ा रही हूँ। दिमाग में आता है मैं कुरान में कैसे पहचानूंगी, मैं ये क्या करूंगी। जैसे यहाँ पे तो फिर भी उतना नहीं आएगा। जब मैंने ये बताया होगा साथ में, तो जरूर है कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है, फिर हम क्या करेंगे। ये तो एक बात है, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो धीरे धीरे भी आपको बताएंगे। तो हमेशा याद रखें कि जब मैं यहां कोई भी नई बात बताऊं, तो आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह की फीलिंग आनी है, क्योंकि आप इस लेवल पे हैं। अभी तक ये बात पता ही नहीं थी, और आज पता चली तो खुश हो जाए। परेशान ना हो कि हमें याद कैसे होगा, परेशान ना हो कि हम समझेंगे कैसे, परेशान ना हो कि इतनी सारी चीजें हो गई, इतने सारे मुरक्कबात, इतनी सारी बातें, तो हम याद कैसे करेंगे। ये सब अपने नफ्स की वसावस है और शैतानी वसावस है, जो कि आपको जो है इस सफर में स्लो करना चाहता है, इस सफर से हटाना चाहता है, इस सफर से आपको मायूस करना चाहता है। तो इंफॉर्मेशन ये मैं दे रही हूं अभी आपको इस 2 घंटे में। उसके बाद आप किताब खोलें, हर पीडीएफ के पेज को, मैं जिनको शौक है, जो टाइम दे सकते हैं और देते हैं, उनको बता रही हूँ, कई कई बार पढ़ें, बहुत बार पढ़ें, है ना। इस कई और बहुत में मैंने कोई नंबर नहीं डाला है, वो आपकी मर्जी है। तो आपकी फिर तब अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप समझ पाएंगे। अब चीज आपके जहन में जाएगी जब यहां पे आप वक्त देंगे, किताब खोल के वक्त देंगे। जब ये चीज, ये मेहनत होगी, खाली वक्त नहीं, मेहनत, अब आप एप्लीकेशन के लायक होंगे, है ना। और ऐसा होने में डिपेंड करता है कि आप इस चीज पे कितनी मेहनत दें। 2 महीने में भी आप यहां पहुंच सकते हैं, और 10 साल भी लग सकते हैं, और 10 साल बाद भी ये चीज करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हम कोई ऐसी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, हम कुरान के बारे में, कुरान का इल्म तो आपको पता है ना कि कितना गहरा इल्म है। 20 साल लगाने के बाद भी इस लेवल पे तो हमें रहना ही पड़ेगा। कभी भी हम ऐसे नहीं होंगे कि हम आप माहिर हो गए, अब हमें कुछ भी पढ़ने की, किसी टीचर की, किसी डिक्शनरी की, किसी चीज की, किसी तफसीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेज पर तो हमें कब्र में जाने तक रहना पड़ेगा, है ना। तो ये है, तो बिल्कुल भी रिलैक्स रहा करें। यहां अगर हम कोई चीज बताएं, बहुत मुश्किल लगे, तो आप सोचें अरे ये बात मुझे इतनी, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, मुझे इस बात की मालूमात हो गई, इस बात पे ईद करें, खुशी करें।
اور سننے کا اجر بھی مل رہا ہے. اور نیت ہماری، بار بار کہہ رہے ہیں نیت رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ ساری ہم جو مرکبات کر رہے ہیں قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اور کوئی نیت نہ ہو، اور کسی طرح کی نیت نہ ہو کہ ہم کہیں پہ ہمارا نام ہو جائے یا کہیں پہ ہمارا جو کچھ بھی، وہ سبھی سمجھتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکب اشاری. اب میں دکھا رہی ہوں کہ یہ مرکب تھا. اب اس میں اور اس میں دیکھیں کتنا کم فرق ہے. کیا فرق ہے کہ یہاں پہ دوسرا والا اسم، چلیں پہلے میں اس کو تھوڑی ڈسیکشن کر دوں اس کی. اس کو کہتے ہیں یہ بھی اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ فعل تو ہے نہیں. ہاذا، ہاذا مطلب ہوتا ہے دس، یہ. ٹھیک ہے، میننگ بھی لکھ دوں، یہ، اور انگلش میں دس. تو اب یہ دس جو ہے یہ فعل تو نہیں ہو سکتا نا، اور یہ حرف ہے نہیں، وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو یہ پھر اسم ہی ہونا پڑے گا اسے، کیونکہ فعل بھی نہیں ہوا، حرف بھی نہیں ہوا، تو یہ اسم ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انگلش میں بھی اسے پروناؤن میں ہی ڈالتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہ اسم ہی ہوا، کیونکہ پروناؤن تو اسم ہی ہوتا ہے. تو ایک اسم یہ ہو گیا. اور یہ اسم کیسا ہے؟ اشارہ کرنے والا. اشارہ کرتے ہیں نا، یہ کتاب، وہ کتاب، تو اشارہ. اور اس کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں ہم کتاب کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہاذل کتاب، اس کا ترجمہ ہوگا بس یہ کتاب. بات پوری نہیں ہوئی. اب میں اتنا بول دوں تو آپ انتظار کریں گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ہاذل کتاب، آپ سوچیں گے ابھی میں آگے کچھ بولوں گی اس کے بارے میں، تب جملہ کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کتاب، بات پوری نہیں ہوئی، یہ مرکب ہے، مرکب اشاری. اسی طرح میں نے سوچا کہ ایک لڑکی کا بھی لے آؤں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اشارہ لڑکی کے لیے بھی اشارہ یہ دس ہی ہے، یہ یہی ہے، لیکن یہ فیمیل کا اشارہ ہے. یہ میل کا اشارہ تھا، مذکر کا تھا، یہ مؤنث کا تھا، ہے آئی مین. تو یہ ہادی، اب یہ ہادی البنتو، اب میں جب کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ لڑکی. بس اتنا. یہ سینٹنس نہیں ہے، یہاں کوئی میں ڈیش ویش نہیں لگا سکتی، کمپلیٹ نہیں ہے، یہ فریز ہے ابھی. جبکہ جب اگر میں کہہ دوں ہاذا کتابن، پھر وہی بات ہے کہ جب جملے کے آخر میں تنوین آئی تو اب یہ سینٹنس بن گیا، یہ کتاب ہے. تو یہ آج کا لیسن کوئی نیا لیسن نہیں ہے، پچھلا ہی لیسن ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک میں پراپر ناؤن کا اسم لائی تھی، زیادہ تر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے لائی تھی، اللہ کریم، اور اس طرح سے اللہ بصیر. آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ بول دیتے ہیں ہم بصیر، لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ال نہیں لگا ہے تو تنوین ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اللہ، یہ دیکھیں یہ بھی اسمی تھا نا. تو اب یہ پراپر ناؤن تھا. اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اب اسی پراپر ناؤن کی جگہ ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن لے کے آ گئے ہیں، مطلب اس میں اشارہ لے کے آ گئے ہیں. دوسرا اسم لے کے آ گئے ہیں. تو بات تو وہی ہو گئی نا، ایک اسم اور دوسرا اسم جو آخر میں آ رہا ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے. تو یہ تنوین یہ بتا دیتی ہے کہ اب یہ مرکب نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. یہ بتا دے رہی ہے تنوین، کیونکہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ کوئی اسم جب تنوین کے ساتھ ہو اور وہ اینڈ میں آ رہا ہو، یہاں آ رہا ہو، یہاں نہ آ رہا ہو، یہاں آ رہا ہو، تو وہ جملے کو ختم کرنے کی، مطلب جملہ کمپلیٹ ہونے کی علامت بن جاتی ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. اب یہ پورا میں ڈیش ویش سب لگاؤں گی. یہاں تو میں نہیں لکھ رہی ہوں ہندی میں، ابھی سلائیڈ میں ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے. ہادی بنتن، یہ لڑکی ہے، بلکہ یہ ایک لڑکی ہے. یہ ایک کتاب ہے یا یہ کوئی کتاب ہے؟ ایک آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کتاب جو ہے یہ واحد ہی ہے، تو اس لیے ایک لکھ رہے ہیں. اور تنوین بتانے کے لیے بھی کہ یہ ایک کتاب ہے نا. خاص ہوگی تو پھر دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں وہ.
تو یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک لڑکی ہے. کوئی نئی بات آپ نے آج نہیں سیکھی ہے، پچھلی ہی کلاس کی بات ہے. بس ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ لاسٹ کلاس میں پہلا اسم لائی تھی پراپر ناؤن، خاص نام جو ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ہم دوسرا اسم لے کے آئے ہیں اور وہ ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے، اور اس میں ہادہ اور ہادی ہی زیادہ لے کے آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دیٹ کے لیے یہ اسم ہوتے ہیں. ذالکا میل کے لیے، اور تلکا فیمیل کے لیے، اور یہ ہے دیٹ کے لیے. یہ سب آپ کر چکی ہیں، یہاں پہ آپ کی ریویژن ہو رہی ہے بس. اب یہ ہے آپ کی سلائیڈ، جو کہ میننگ، ورڈ میننگ میں نے سوچے کہ آپ کو یاد ہی نہ کرنا پڑے. شاید کی ٹوٹل 20 میں ایک میننگ ہو سکتی ہے. ویسے کوشش میں نے کی کہ کچھ بھی یاد نہ کرنا پڑے، سب کچھ آپ کو پہلے سے آتا ہو، جس سے آپ سورہ الملک کے ترجمے پر فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو یہاں کانسیپٹ بتاؤں گی، لیکن ورڈ میننگ یہاں پہ آپ کو زیادہ ہوگا نہیں، لیکن آپ نوٹ ضرور بنائیے گا. اب یہ دیکھیں، یہ مرکب اشاری میں نے لکھا ہے، جملہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، کیوں جملہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہادہ کے بعد ال والا اسم آ رہا ہے، تنوین والا آئے گا تب جملہ بنے گا. یاد رکھیں، ہادہ کے بعد ال والا اسم یہ علامت ہے مرکب اشاری کا. اگر ہادہ کے بعد ال والا اسم نہ ہو، کچھ اور ہوگا، تب آپ اس کو کبھی بھی مرکب اشاری نہیں کہیں گی. یہ دونوں علامت ہے اشارے والے مرکب کا. تو ہاد الکتاب یہ کتاب، ہاد البیت یہ گھر، ہاد القلم یہ قلم، ہاد المسجد یہ مسجد، ہاد الجبل یہ پہاڑ. ہے نا؟ جبل ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نیا ہو لفظ، ورنہ سارے دیکھیں یہاں اور وہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب میں یہ دونوں کالم بند ہی کر دوں، لیکن بہرحال لے کے آ گئی. تو بس انہی کو دیکھ کے آپ کر سکتی ہیں، لیکن ورڈ میننگ لکھیں گی بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یاد بھی کر لیں گی. 30 سیکنڈ ہی صحیح، ہر لفظ کو آدھا منٹ ہی پڑھ لیجئے گا، لیکن پڑھ لیجئے گا ورڈ میننگ کو، جس سے وہ آپ کی زبان پہ آسان ہو جائیں، اور قرآن میں جب آئیں تو آپ کو ایک دم آسان لگیں. کیونکہ جب ایک آیت کے اندر آپ کو 5-6 الفاظ آسان لگیں گے اور 1-2 نئے آئیں گے تو آپ یاد کر لیں گی نا. لیکن اگر میں دوں جیسے کہ پچھلی بار میں نے، سبحان اللہ، جب میں نے 6 آیات دے دی تو وہ مجھے لگا کہ شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن بس مجھے یہ لگا، میں تفسیر کا سوچ کے میں 6 آیات لے کے آ گئی کہ وہ پوری بات اگر وہ مکالمہ میں ایک ہفتے میں 2 سینٹنس جہنم کے داروغہ نے کہے اور کفار لوگ جواب دے رہے ہیں اگلے ہفتے، تو پھر کیا بات بنتی نا، پھر بات ہمارے دل میں تو نہ آتی. تو وہ تھوڑی سی ہمیں لگا کہ میری مجبوری ہی ہو گئی کہ ہم 6 آیت لے آئے. لیکن اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے گا اور آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کبھی زیادہ میں لے آؤں تو اسی طرح سے ہادہی یعنی فیمیل کے لیے یہ، اب یہ دیکھیں اس سارے گولتا سے جو اینڈ ہو رہے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں. اس کے لیے اشارہ بھی فیمیل آئے گا. اب اگر کوئی ہاذا شجرتو کہہ دے گا وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بنتو کی تا کی وجہ سے نہیں، بلکہ بنت لڑکی کو کہتے ہیں. اب اگر میں اردو میں بولوں لڑکی، تو آپ مجھ سے کوئی علامت تو نہیں مانگیں گی نا کہ بتائیں اس میں علامت، میں کیسے پہچانوں کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے؟ نہیں مانگیں گی نا. اگر میں کہوں لڑکا تو آپ علامت مانگیں گی مجھے کہ گول تھا کہ کچھ علامت دکھائیں یا کوئی علامت دیں گی؟ آپ کو پتا ہے کہ لڑکا تو میل ہوتا ہے، لڑکی تو فیمیل ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح البنتو، یہ پورا البنتو کی وجہ سے ہی فیمیل ہے. اس طرح سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ گول تا فیمیل کی علامت ہوتی ہے، کھلی والی تا فیمیل کی علامت کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ اس لیے فیمیل ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے لڑکی، اور لڑکی حقیقتاً واقعی فیمیل ہوتی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے البنتو فیمیل ہے. میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ آپ کہیں
इस त को भी न समझ लें कि ये भी अलामत है, अलामत नहीं है। हादिहि शजरतु, ये दरख्त। हादिहिल मकतबतु, मकतबा, ये देखिए जब इंग्लिश में बोलते, अरे आई मीन जब साकिन कर देंगे तो हम बोलते हैं मकतबा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप पढ़ेंगे पूरी। हादिहिल मकतबतु, तो ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? मकतबतु कहते हैं। जब आप उम्रा पे जाएंगी ना, तो जाती हैं जाएंगी तो आप देखेंगे कि हरम में घुसे तो सीढ़ियों, जब एस्केलेटर वगैरह पे चले तो आती है वहां लाइब्रेरीज भी हैं, कभी वहां भी जाके देखें। तो मकतबतु ही लिखा होगा वहां पे, तो अगर ये वर्ड याद कर लेंगी तो आपको वहां पहचानने में आसानी हो जाएगी, है ना। कोई मकतबा, अक्सर हम लोग समझते हैं मकतबा कुछ मदरसा से ही मिला लेते हैं हम लोग। मकतबा का मतलब होता है लाइब्रेरी। क्यों है देखें, अरबिक में हर लफ्ज के पीछे, हमने बताया ना, रूट लेटर्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही उन्होंने ये नहीं कि किया कि इस जगह का नाम सोचा क्या रखूं, चलें लाइब्रेरी रख देते हैं। अब लाइब्रेरी में कहीं से नहीं पता चल रहा है कि किताब, कुछ बुक का वर्ड आ रहा है, कुछ किताब जैसी चीज दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन यहां दिख रही है। कुतुब से ही बना है, कुतुब किताब, उसी से बना मकतबा, किताब वाली। किताब वाली जगह, मैंने कहीं बताया है आपको कि मीम जबर वाला जगह या वक्त को बताता है। यहां पे ये मीम जबर वाला किताबों, कुतुब कहते हैं किताब को, है ना, किताब की जगह। तो किताब की जगह क्या, जहां बहुत सारी किताब हो गई तो लाइब्रेरी हो गई। तो हादिहिल मकतबतु, ये लाइब्रेरी, और ये गोलता की वजह से हादिही। हादिहिल गुरफतु, ये कमरा। हाँ, ये पेज हो सकता है कुछ लोगों को याद करना हो। गुरफा कहते हैं कमरा को, गुरफतुन कहते हैं रूम को, कमरे को। हाजिहि साअतु, ये घड़ी। ये जो वॉच होती है इसको भी कहते हैं घड़ी, और वक्त को भी कह देते हैं, जैसे अस्सातु कयामत का भी एक नाम है, ठीक है। हाजिहि सातु, पूछते थी वो घड़ी कब आएगी, वो वक्त कब आएगा जो तुम, तो दोनों ही, ये घड़ी को भी वॉच को भी सातु ही कहते हैं। तो हाजिहि सातु, हाजिहिल बिंतु, ये लड़की। अब इसी को जुमले में बदलने के लिए आप देखेंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि अल की जगह पे तन्वीन आई और वो जुमला बन गया। अब देखिए जुमला मैंने यहां पे लिखा है, हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादा बैतुन, यह एक घर है। हादा वलदुन, ये एक लड़का है। हादा कलमुन, ये एक कलम है। हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। अपने छोटे बच्चों को याद करवा लें ये जुमले। दुआ करें कि थोड़ी अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे। बहुत दिल चाहता है कि छोटे बच्चों का कोई कोर्स शुरू किया जाए, तो दिमाग में प्लानिंग चल रही है। बस अल्लाह ताला करे कि टेबल पर भी वो प्लान आ जाए। हादिही मकतबतुन, तो अब ये हो जाएगा ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। हादिही गुरफतुन, ये एक कमरा है। हादिही साअतुन, ये एक घड़ी है। हादिही बिंतुन, ये एक लड़की है। हादिही सय्यारतुन, ये एक गाड़ी है। सैयारा कहते हैं कार को, गाड़ी को, ठीक है। मैं कार लिख दूं। तो आप देख रही हैं कि जो यहाँ पे अल्फाज थे, उन्हीं अल्फाज को आसानी के लिए कि आपकी जिंदगी आसान रहे, कुछ भी नया जो यहाँ पे है, अब अगर यहाँ हादल हाजा से ये अल्फाज थे, तो इन्हीं अल्फाजों का हमने जुमला भी बनाया। कोई नई चीज नहीं लाए, ठीक, जिससे आपको कम से कम लफ्ज याद करने पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जुमलों पे हम आ गए, और डिफरेंट टाइप के जुमले इस तरह इंशाअल्लाह ताला हर क्लास में एक नई चीज लेकर आएंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दुआ कर लेते हैं। आप देख रही हैं यहां पर इस दुआ में, ये दुआ सुबह शाम के अस्कार से ली है, और बहुत बेहतरीन दुआ है। हर तरह से हमारी हिफाजत हो जाती है। इसे सुबह शाम 3 बार पढ़ने का आता है, 3 बार सुबह 3 बार शाम। तो आप इसका तर्जुमा याद कर लें, जिन लोगों को याद है वो तर्जुमा याद कर लें, जिनको दुआ याद है।
اور دعا یاد تھی تو اب صحیح تجوید سے یاد کر لیں، ہے نا، اس کو صحیح کر لیں، اور ترجمے کے ساتھ کر لیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے تھے وہ یاد کر کے پڑھنے کی پابندی کر لیں۔ بی، یہ جیسا کہ آپ نے ابھی آج صبح دیکھا، ایمین آج آپ نے شروع میں دیکھا کہ بی حرف جر ہے، اور یہ اس والے اسم سے پہلے آیا تو بسمی زیر دے دی اس نے، بسمی ساتھ نام، اللہ ہی اللہ کے۔ اب یہ اسمی اور اللہ ہی یہ دو اسم، تو یہ مرکب جاری اور یہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے یہاں تک جاری، اور یہاں سے یہاں تک اضافی تعلق۔ تو پیچھے سے چونکہ آپ دیکھ رہی تھی اضافی کا بھی پیچھے سے کر رہے تھے اور اس کا بھی پیچھے سے کر رہے تھے، تو ترجمہ پیچھے سے ہی کر لیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ یہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں نا، تو شروع کر رہے ہیں اس دعا کو، تو یہ شروع کرتی ہوں، یہ یہاں پہ ہڈن ہوتا ہے یہ ورڈ، یہاں پہ وہ شروع کرتی ہوں میں اس دعا کو پڑھنا، ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ کو یہ مرکبات پتا چل گئے اور ان کی ٹرانسلیشن آپ نے دیکھی کہ پیچھے سے کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھی پورے پورے فریز کا آپ کرنے لگی ترجمہ آپ کے لیے، ورنہ پہلے بی کا الگ کرتے تھے، اسم کا الگ، اللہ کا الگ، ہے نا، تو اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے، الذی، وہ جس کے، اصل میں جس نے، جس کے، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے کیا فٹ آئے گا۔ وہ اصل میں الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اب وہ جس کے، وہ جس نے، یہ سب جو ہے جو سینٹینس میں فٹ آتا ہے اس حساب سے، وہ جس کے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، لا یدرو، ابھی آپ نے دیکھا یہ یا علامت ہو گئی کس کی، یتان والی علامت ہو گئی، تو ہمیں وہ کا بھی میننگ پتا چل گیا، اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ پریزنٹ یا فیوچر میں اس کا ترجمہ کریں گے، ہے نا۔ تو اب میں ترجمہ کری، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں، یہاں اس کا مجھے ایک ساتھ کرنا ہے، نہیں نقصان دے سکتی یا پہنچا سکتی، ہے نا، پہنچا سکتی لکھوں، دے لکھوں آسان ہے، دے سکتی، کیونکہ پہنچانے کا تو پھر وہ ہوتا کہ یا نالو وغیرہ کوئی ورڈ آتا تو زیادہ، لا یدرو، نہیں نقصان دے سکتی، ابھی پورا الگ الگ دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں ما، اب ما جو ہے یہ ایک اسم ہے، اس میں ال اور تنوین نہیں نظر آ رہی ہے نا، ما، تو یہ ما، اور اس کے اسی وجہ سے دیکھیں یہ بھی اسم ہے، اور آگے والا یہ اسم، بس یہاں تک دیکھیں، یہاں تک، یہاں تک یہ اسم جو کہ واقعتاً بھی یہاں پہ اسم ہی ہے، اس کے نیچے زیر بھی دکھائی دے گئی، تو اب ان دونوں کا تعلق ہو گیا، تو یہ دونوں کیا ہو گئے، اضافی ہو گئے، ٹھیک ہے، اب یہ اسمی اور یہ اس کے بھی اندر تعلق ہے تو یہ بھی اضافی ہے، تو اس کے نام کے ساتھ یہ بھی اضافی ہے، کیسا لکھ رہی ہوں میں، اس، اب ما اسمی کا ایک ساتھ کر دیتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ
یہ ہی جو ہے یہ اس ہو گیا، اسم جو ہے وہ نام ہو گیا، اور ما ساتھ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں اس کا بھی پیچھے سے ہو گیا، اس کے نام کے ساتھ، شیئن کوئی چیز۔ اب دیکھیں شیئن ہے تو میں نے کوئی چیز کیا نا ترجمہ، کوئی چیز۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا میننگ نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ کامن ناؤن شیئن، کوئی چیز، کوئی بھی چیز ایسے سمجھ لیں۔ فل اردی، اب یہ فی تھا اور یہ حرف جر ہے نا، جر ہے، اور دیکھیں اردی کو اس نے زیر دے دی یہاں پہ، ہے نا؟ تو اس کا ترجمہ مجھے ان دونوں کا ایک ساتھ کرنا ہے۔ میں یہاں پلس لگا کے کروں، کیا کروں؟ الگ ہی الگ اب کر دیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا۔ فی کا مطلب ہو گیا میں، اور اردی کا مطلب ہے زمین۔ فل اردی زمین میں، و اور لا نہیں، فس سمائی، ابھی دیکھیں فی نے اس کو زیر دے دی، اور یہ ہے آپ کا مرکب جاری، آسمان میں، و اور ہوا وہ۔ ابھی دیکھیں میں نے کہا تھا کہ سینٹنس اگر ختم ہو رہا ہے تو تنوین آنی چاہیے، لیکن یہاں پہ ال آیا، تو یہ رول کے سمجھیے کہ رول کے خلاف ہے۔ رول کے، اب آپ نے پڑھا تھا کہ ہوا کے بعد تنوین آنی چاہیے۔ اب میں آج تو میں یہ والا لائی ہوں، ہادی والا لائی ہوں اسم، پھر دوسرا والا پروناؤن، پیور پروناؤن بھی لے آؤں گی، ہی شی والا، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جملہ بن رہا ہوگا۔ تو ہوا کے ساتھ جملہ جب بنتا ہے تو تنوین آنی چاہیے، اور یہ آپ کو جب آپ کو ہوا والا چیپٹر کرایا تھا، جب آپ کو ہوا والا پارٹ آپ کے کورس میں کرایا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا ہوا کے بعد عام قاعدہ ہے کہ تنوین والا آنا چاہیے، تبھی ہم جملہ بند کرتے ہیں نا، ابھی آپ نے سیکھا بھی اوپر۔ لیکن ہوا کے بعد جب ال والا اسم آئے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قاعدے کے اگینسٹ جا رہی ہے بات۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس جملے کے اندر بہت مبالغہ ہے، بہت کیفیت ہی اب دوسری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عربک میں کہتے ہیں، جب قاعدے کے کبھی ہوتا ہے کہ چیزوں کا یہ پیٹرن ہے، اس طرح ہونا چاہیے، فرسٹ یہ ورڈ یہاں آنا چاہیے، یہ ورڈ یہاں آنا چاہیے، یہ ورڈ یہاں آنا چاہیے۔ لیکن عربک اور قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ نارمل پیٹرن ہے، یہ نارمل ہے، ظاہر آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1 2 3 ایسے ہی الفاظ آنے چاہیے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹرن نظر آتا ہے قرآن میں یا عربک میں کہہ لیں، جب یہ نظر آتا ہے تو جن کو عربک آتی ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہاں کوئی بات ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ مبالغے کے لیے بات ہو رہی ہے نا، پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پہ اب جب یہ السمیع، اول تو سمیع ہی فعیل کے وزن پر ہے، لیکن یہ ال کے ساتھ آ رہا ہے، ہوا کے بعد آ رہا ہے، اب یہ بہت 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 بڑی کیفیت آنی چاہیے دل میں، اس سمیع میں بہت، اس سننے میں بہت زیادہ کی فیلنگ، مبالغہ بھی ہے، فعیل کے وزن پر بھی ہے، بریک بھی نہیں ہے، لگاتار پنا بھی ہے، کتنی باتیں بتاؤں، ہے نا؟ بتا بھی نہیں سکتے ہم۔ تو یہ وہ وہ ہی بہت سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو یہ مبالغے کا میننگ آ گیا، اور یہ جملہ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، حالانکہ پیٹرن کے خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف۔ تو عربک میں جو ہماری ایک نارمل کنسٹرکشن آف سینٹنسز ہوتی ہے، نارمل جملے کا جو طریقہ یا پیٹرن ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف جاتے ہیں، اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں غور کر کے یہ پہچاننا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں وجہ پتا ہے کہ ہوا کے بعد جب ال والا اسم آتا ہے تو وہاں پہ بہت مبالغے کا میننگ آتا ہے، بہت مبالغہ، سمجھ رہی ہیں؟ بہت ذاتی کا میننگ آتا ہے، بہت امفیسس، بہت زور۔ تو اس لیے ترجمہ پھر کرتے ہیں، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بہت خوب سننے والا ہے،
اور یہ نہ صرف یہ ہوا کے بعد ال کی وجہ سے، بلکہ اس فعیل کے وزن کی وجہ سے بھی. خوب سننے والا ہے. فعیل کی وزن میں یہ والا کا میننگ بھی آتا ہے، ترجمے میں ڈالتے ہیں. خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ ابھی تک ہم اپنے وقت کے پلان کے حساب سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صحیح سے آج کلاس سب کچھ ہو کر سکیں گے. امید ہے کہ آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی دعا. اچھا ابھی دعا کی تو ورڈ میننگ کی تھی اور وہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ دیکھیں، ہمیں اس دنیا میں ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان ہے وہ اسی دنیاوی چیزوں، بیماری بھی آتی ہے، بیکٹیریا وائرس یہی سب تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا ڈاکٹر، وجہ معلوم کرتے ہیں کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، وائرس ہے، کیا وجہ ہوئی، ڈیفیشنسی ہے، کیا ہے. وہ ساری چیزیں اسی دنیا، زمین اور آسمان کی ہی چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے نا، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے مصیبت ہے، چاہے کسی بھی طرح کا نقصان ہے. تو ہر چیز سے نقصان کے لیے یہ دعا ہے. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الذی، وہ جس کے نام کے ساتھ. اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے کہا تھا نا، جب یہ جس کے بعد میں نے سوچا آگے دعا دیکھی تو یہاں سے یہ چیز، وہ جس کے نام کے ساتھ. اب ہم نے بسم اللہ کر لیا نا، بسم اللہ کر کے دعا ہی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اور پھر وہ جس کے نام کے ساتھ نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی چیز، کوئی بھی چیز. ایک چیز نہیں، کوئی چیز، کوئی بھی چیز جو زمین میں ہے یا جو آسمان میں ہے. اور وہ خوب سننے والا ہے نا. ہم جو اس وقت دعا کر رہے ہیں، ہم اس دعا کو بھی سننے والا ہے. وہ ہر چیز جو ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے وہ بھی سننے والا ہے. جو ہمارے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی کچھ کر رہا ہے نا. بیکٹیریا وائرس تو بیچارے اتنے چھوٹے ہیں، وہ کتنا شور کرتے ہوں گے، لیکن ان کا بھی وہ شور، وہ پلان وہ سن رہا ہے. تو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ دعا صبح شام 3 بار پڑھ کے ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں. زمین اور آسمان میں موجود کسی بھی چیز سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے پناہ مانگی ہے. اور اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم کوئی چیز، کسی اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم دعا کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں، تو ہمیں پھر وہ کوئی چیز نقصان، یہ ساری چیزیں چاہے وہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی ہوں یا کتنی بڑی سے بڑی ہوں، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یضر، نہیں پہنچا سکتی. ضاد را را، اس کا روٹ لیٹر بتا دو. ضرر آپ پڑھتی ہیں نا، ضرر کر دیتی ہیں، خیر ضاد کو دوسرے طرح سے بول دیتے. یہ ہے اس کا روٹ لیٹر، جس کا کی مطلب ہے نقصان. تو لا یضر، نہیں نقصان پہنچا سکتی یا دے سکتی کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری آج کی دعا. یاد کر لیجئے گا، خود بھی یاد کیجئے، گھر میں سب کو یاد کروائیے. ٹھیک ہے، اور پھر جب کبھی میں اس دعا کے لیے کھولوں تو آپ بتائیں کہ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو یہ دعا یاد ہو گئی. اور جو خود یاد، صرف وہ لکھے، صرف میں نے ہی یاد کی. میں نے 3 لوگوں کو، میرے گھر میں 5 آؤٹ آف 5 3 لوگوں کو یاد ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ پھر ہندی میں لکھ کے بھیجوں گی. بس پانی پینے کا آپ بریک لیجئے اور میں بھی لوں، اور پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تجوید کی کلاس شروع. الحمدللہ کہ ہم لوگ کر رہے ہیں تجوید میں آج کل انہی آیات پہ ہم اپنی تجوید بھی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف اس کو یاد کر رہے ہیں بلکہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جب اب رات میں پڑھیں گے تو ہماری کیفیت اب جب ہم اس سورہ کی تفسیر اور ترجمہ اور ورڈ میننگ یاد کر لیں گے نا،
تب وہ احادیث جو اس کے بارے میں ہے وہ سمجھ میں آئیں گی کہ کیوں روز رات میں اس کو پڑھنے کو کہا گیا۔ رات کا وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں پورے دن بھر میں ہم نے جو کام کیا ہے اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ دو فائدے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ اگر یہ آخری دن ہے، سوتے میں بھی موت ہو جاتی ہے نا، اگر یہ زندگی کا آخری دن ہے تو ہم ریفلیکٹ کریں گے، ہم نے کچھ غلطی کی ہوگی تو اس سے ہم معافی مانگ لیں، کچھ غلطی تو کیا، کچھ تو میں نے تھوڑا بول دیا، بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی کیا ہم نے، اگر ہم آنےسٹلی ایمانداری کے ساتھ ریفلیکٹ کریں، اکثر اوقات ایمانداری کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، دوسروں پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے رات میں، تو ایمانداری کے ساتھ خود پر غور کریں اپنی قبر کو سوچ کر، تو ہم انشاءاللہ تعالی استغفار کر لیں گے، ہم گناہوں سے بخشش مانگ لیں گے۔ اور یہ گناہ سے استغفار جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمیں جنت میں، مطلب ہمارے گناہوں سے بخشوانے کے لیے، تو استغفار کر لیں گے۔ دوسری بات ہے، اگر زندگی ابھی باقی ہے، آگے پھر ہمیں نیا سورج دیکھنا نصیب ہے، تو ہم ایک نئے ارادے کے ساتھ کہ اب یہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے، تو یہ چیز تب آئے گی۔ اور یہی ہے سورہ الملک کو رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی وجہ۔ اور وہ جیسے کہ آپ نے ابھی ایک رکوع کر لیا الحمدللہ، ایک رکوع آپ نے کر لیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوگی کہ کیوں اس سورہ کو پڑھا گیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن شریف، اس میں بہت برکت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یہ کوئی طلسماتی الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کے لیے ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ظاہر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، بے سمجھے پڑھنے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، جو بے سمجھے سوچے فائدہ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا تھا، وہ بونس تھا، اصل وہ نہیں تھا۔ اصل کیا تھا؟ سمجھ کے پڑھنا، نہ صرف سمجھ کے پڑھنا بلکہ تدبر کرنا، غور کرنا، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک لفظ کو عزت اور محبت سے دیکھنا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب کا پرنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس نظریے سے بھی دیکھنا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آیت نمبر، آئی تھنک ہم لوگ کر رہے ہیں 15، آج 14 تک ہم لوگوں نے کر لی تھی، اور آج یہ ہماری 15 ہے۔ ابھی ہم لوگ ایسے ایسے کرتے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، جب ایک دم سورہ ملک ختم کریں گے تب ایک بار پھر شروع سے آخر تک ایک بار پھر تفسیر کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس بیچ آپ لوگ خود اپنا ترجمہ بہت اچھی طرح سے یاد کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی تفسیر کی بک ہے تو آپ پڑھتی بھی رہیں۔ ہوا، وہ، اور آگے پھر یہ الذی کا مطلب بھی آپ کو میں نے بتایا، وہ جو ہے نا، تو وہ جو، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پھر وہ، اور پھر دوبارہ لے کے آ رہے ہیں وہ جو۔ اگر صرف جو چاہیے ہوتا، دیکھیں ہم نے آپ کو لفظ بتایا کہ ہوا کے لیے لفظ ہے وہ، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معمولی، یہ الذی کا آنا بہت بڑی بات ہے، جو کہ ہم بہت عام طور پہ، عام سرسری طور پہ پڑھ لیتے ہیں، ہوا الذی، ہے نا یہ۔ تو اول سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو یہ ہوا الذی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں کیوں آ رہا ہے کہ ہوا، اس کے بعد وہ، اور اگر وہ جو، تو جو کے لیے تو یہ الفاظ بھی ہیں، من بھی ہے نا، وہ جو ہو جاتا ہوا اور من ہو جاتا، آپ آگے دیکھیں گی من لفظ بھی آپ کو آئے گا اسی سورہ میں ہی، لیکن یہاں پر ہوا الذی، تو یہ پھر وہی کہ ہوا کے بعد ال والا لفظ، سمجھ رہی ہیں نا آپ، ہوا کے بعد ال والا لفظ آ رہا ہے، وہی ہے جس نے، اب اس ہوا کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ وہی، میں بس ایکسپلین کر رہی تھی کہ کیوں اس کا وہی کریں گے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوا کا مطلب کیا کریں گے؟ وہی ہے،
اور الذی کا جس نے. یہ جو آپ کو اپنی سلائیڈ میں کورس کرتے وقت جب شروع میں جب یہ ہوا کا چیپٹر آیا تھا اور ہم کا آیا تھا، ان دونوں میں بتایا تھا کہ ہوا اور ہم کے بعد ال والا لفظ جملے کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے یا اسٹریس دے رہا ہوتا ہے. بہت جملے کو نہیں کمپلیٹ کر رہا ہوتا، اسٹریس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مفہوم اس کا دے رہا ہوتا ہے. اور یہ وہاں پر بھی جو پچھلی دعا میں کیا وہاں جملہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ اور بڑی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، وہاں پہ اور بھی بات ہو گئی. هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، اور یہ ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ پڑھتی ہوں گی نا رجوع میں، تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ عربک الفاظ بھی کہ میرے بعد آپ کہیں اگر یوٹیوب پہ ادھر ادھر کچھ کسی اور سے سنیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عربک الفاظ استعمال کریں، پھر آپ گھبرا جائیں، ہے نا. تو اس لیے میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ بس آپ سن لیں. رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا نا، رجوع کرنا مطلب لوٹنا. تو یہ ہوا کی ضمیر جب بھی کوئی پروناؤن ہوتا ہے وہ کسی اسم پر لوٹ رہا ہوتا ہے. یہ ہوا کر کے ہم چپ نہیں ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے کہ ہوا کون ہے. تو ہوا کا مرجع یعنی ہوا کس چیز پہ لوٹ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. ہوا کی ضمیر جا رہی، چلے آسانی کے لیے بولتے ہیں ہوا کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا رہی ہے. جب بھی کوئی ضمیر ہوگی، پروناؤن ہوگا، تو اسے ہمیں پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ وہ پروناؤن کس کو جا رہا ہے، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا. اب یہ پاسٹ ٹینس کا لفظ ہے جو آپ نے کیا اس طرح کے بہت سارے الفاظ. تو آپ نے دیکھے کہ 3 حرف ہے اور آخر والے حرف پر زبر بھی ملی. اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ پاسٹ ٹینس کا واحد کا ورڈ ہے. تو اس نے بنایا، ہے نا. وہی ہے جس نے، اب چونکہ یہاں جس نے آ گیا تو میں یہاں پھر نہیں لکھ رہی ہوں اس نے بنایا، ہے نا. ورنہ اس کو اگر یہ نہ ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم اس کا ترجمہ کرتے اس نے بنایا، اس ایک نے بنایا. ٹھیک ہے، لیکن وہی ہے جس نے بنایا لکھم. اب یہ لکم بھی جاری ہے، میں یہاں پہ دکھا دوں آپ کو. یہ لی، یہ جر تھا، حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے اور یہ اسم ہے. یہ کم پروناؤن ہے نا، کم تم آپ نے پڑھا تھا، تو یہ اسم ہے. اور یہ کم جو ہے یہ اسی زیر والی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، کم جو ہے وہ زیر والی حالت میں ہے. ورنہ یہ اگر زیر والی حالت میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا انتم. میں بس سن لیں، بتا رہی ہوں کہ ہر وہ جو میں نے وہاں پہ اوپر زیر ہمیشہ نہیں لکھا نا، ہمیشہ لکھ کے پھر ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ کیونکہ یہاں پہ تو میں زیر نہیں دکھا سکتی آپ کو. یہ کم جو ہے یہ زیر والی فارم ہے، اس کی پیش والی فارم یہ ہے انتم ہے. پھر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اف یہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے نا. کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے، بس سن لیں. تو یہ لکم نہیں ہے، یہی لی لکم بن گیا. تو یہ بھی جاری ہے. کون سا مرکب ہے؟ یہ جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ لی کے بعد تو اسمی آنا تھا اور یہ اسمی ہے، پروناؤن ہے. تم سب پروناؤن ہے اور یہ ہوتا ہے تم سب. جب یہ زیر کی حالت میں گیا تو کم بن گیا. تو یہاں پہ پھر لکھیں گے تمہارے لیے. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اس کو بھی 1 کر دیں اور اس کو 2 کر دیں. یہاں پہ تمہارے کا میم ہے. ٹھیک ہے، یہ میم ہے. تمہارے کا مطلب ہے تم سب. اصل میں ایک کو بھی ہم تمہارے کہہ دیتے ہیں نا، لیکن آپ لوگوں نے تو یہ لفظ کیا ہوا ہے، کم کیا ہوا ہے تم سب کے لیے. تمہارے لیے، تم سب کی بات، تم سب سے مخاطب ہے. تمہارے لیے. الارض، زمین کو. ذلولن، اب اس کا زمین کو تابع یا فرما بردار یاد کر لیں. تابع، جن کو تابع مشکل لگے وہ فرما بردار یاد کر لیں. ابھی دیکھتے ہیں کیسے فرما بردار ہے. ہمیں تو نظر آتی نہیں کہ وہ کیا فرما برداری کر رہی ہے ہماری. فرما بردار. ذلولن کا مطلب ہوتا ہے، ڈکشنری میں دیکھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نرم. اب دیکھیں زمین اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو چٹان پتھر کی طرح، میٹل کی طرح سخت کر دیتے، ہے نا. پھر کیا اس میں کچھ اگتا؟ تو یہ نرم بھی ہے.
ہم اسے کھدائی کر لیتے ہیں، اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، اس بیج سے نکلی ہوئی ننھی نازک نازک جڑیں جو ہیں وہ بھی اس زمین کے اندر چل پھر کے اپنا پانی تلاش کر لیتی ہیں، اور ان ریٹرن مطلب کہ اس کی ریزلٹنٹ مطلب اس کے نتیجے میں ہمیں پھل اور سبزیاں اوپر نکال کے لا کے دے دیتی ہیں، ہے نا؟ وہ جب جڑوں کو دیکھیں، کبھی باریک جڑ کو دیکھیں، غور کیا ہے کبھی کہ کسی پودے کی جڑ کو نکالے، پھر سوچے کہ یہ زمین میں واقعی کیسے یہ گھستی ہوں گی، کیسے یہ جن کی اسی زمین کو ہم نے جو ہے کسی میٹیلک چیز سے کھودا ہوا ہے، اسی کو یہ نازک سے فلیش سے بھی نازک جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر اپنی جگہ وہ بھی چلتی پھرتی ہیں۔ تو یہ نرم کی وضاحت ہو گئی۔ پھر فرما بردار بنایا ہوا ہے، اب دیکھیں یہ زمین ہے، آپ اس کے اوپر چلیں، اس کے اوپر سوئیں، اس کو کھدائی کر لیں، کھدائی کر کے بیج بولیں، کھدائی کر کے نیو ڈال کے گھر بنائیں، رہنے کا ٹھکانہ بنائیں، اس پہ آرام سے چلیں، کودیں، کچھ بھی کریں۔ یہ کچھ کر رہی ہے ان ریٹرن؟ کچھ کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے کچھ۔ تو اس کو آپ اس کو ہم سب کے لیے کیا بنا دیا؟ یہ یہاں پہ یہ بتا رہی ہے احسان ہے اللہ کا، جس کو کہ آج تک ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ہم نے آنکھ کھولا، ہم نے زمین کو ایسے ہی دیکھا، ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ ہم نے اس کو بس آرام سے ہی لے لیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ فار گرانٹیڈ کا مطلب کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تابع کیا ہے، جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس احسان کو یہاں بتا رہے، اس کو ہموار کر دیا، پست کر دیا، ہم اس پہ آرام سے چلتے ہیں، آرام سے سو لیتے ہیں، اس پہ لیٹتے ہیں۔ جب آپ کبھی لیٹیں، پیٹھ کو زمین پہ لٹا، تو دیکھیں کس قدر راحت اور کتنی تھکن اتر جاتی ہے۔ تو پست کر دیا ہمارے آگے۔ اور آپ پڑھ لیں احادیث میں اور قرآن کی دوسری آیات میں دیکھ لیں کہ زمین بھی ہے نا بولتی ہے کہ مطلب یہ بھی زندہ چیز ہے۔ ہمیں فی الحال نان لیونگ سائنس والوں نے بتا دیا اور ہم مان بھی گئے، لیکن یہ بھی اللہ سے کلام کرتی ہے۔ اللہ سے تو ذرہ ذرہ کلام کرتا ہے نا، ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے۔ ہماری نظر میں ہو سکتا ہے نان لیونگ ہو، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور جب تسبیح کر رہی ہے تو زندہ ہی ہے۔ تو اللہ نے اس زمین کو ہمارے تابع بنایا، فرما بردار بنایا۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ چلو پھرو اس میں۔ ذلولن اس کا روٹ لیٹر اچھا بتا دوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا، اور کہیں ہم اب اردو میں تو جو ہم نے اس کو یوز کرتے ہیں تو تھوڑا خراب میننگ میں، ذلت کی میننگ میں یوز کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی مطلب یہی ہے، پستی ہے نا۔ جب ذلت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ذلت کا کیا تو مطلب وہی ہے، لیکن یہاں پہ میننگ اچھا بھی ہے کہ فرما بردار ہے نا، کہ جھکی ہوئی ہے، ہماری مرضی پہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اس میں جو چاہے کریں، ہم چاہے اس کو نیو کھود کے گھر بنا لیں، چاہے اس کو کھود کھود کے اس میں سے سونا نکالیں، ہیرے جواہرات جو بھی نکالیں اس میں سے، ہے نا، بہت کچھ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ فمشو تو چلو پھرو۔ اب یہ ہم تو یہیں تک کر کے رہ جاتے ہیں جو بھی ہم نے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو چلو پھرو۔ تو اور ہمیں لگتا ہے کہ ترجمے میں آپ کے وہاں پس ہوگا، تو اسی فا کا میننگ جو ہے پس بھی کیا جاتا ہے، جس کا کی میننگ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اس کا میننگ۔ فم شو تو چلو، فی مناکبیہا۔ اب یہ فی مناکب، یہ مناکب منکب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے فی نے اس کو زیر دی، یہاں پہ فی مناکبی ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا مرکب۔ ابھی تو میں مرکب نہیں لکھ رہی ہوں نا، صرف جاری لکھتی ہوں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، جاری فی کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی میں نے فی دیکھا مجھے پتا ہے کہ آگے اسم ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ تو اس کی کنڈیشن ہی ہے، فی کے بعد کوئی فعل نہیں آ سکتا۔ اسم مل گیا، اور وہ بھی ہمیں زیر والی حالت میں بھی مل گیا، تو یہ جاری ہو گیا۔ اب مناکبی میں آپ دیکھیں کہ نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، مناکبی،
ہے نا، یہ ہا جڑا ہوا ہے، یہ الگ لفظ ہے ایک. تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے نا، تعلق والا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے آگے ہمیں ایک اسم چاہیے. تو ہا جو ہے وہ اسم بھی ہے، اور ہا زیر والی حالت بھی ہے. ٹھیک ہے، اب میں بار بار بول رہی ہوں تو آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا کہ یہ ہا جو ہے زیر والی ہا، کیونکہ بہت آئے گا. ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آپ کو 5-6 گھنٹے کی کلاس لے کے بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں زیر والی حالت میں ہے. تو آسانی سے بس مان لیں، ہم نے کہا مان لیں کہ منا کی بیہا، تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور یہ اسم زیر والی حالت میں ہے. یہ حرف ہے، یہ جر ہے، حرف جر ہے یہ آپ کا. آپ دیکھ رہی ہیں بار بار سننے سننے سے ہی یاد ہو جائے گا. صرف اگر آپ یہاں سنتے وقت پریشان ہوں گی، تب جب پریشان ہوں گی میری ساری آواز اور بات آپ کے دماغ سے باؤنس ہو کے، جیسے نا ٹکراتی ہے، چوٹ لگتی ہے، ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، ایبزارب نہیں ہوگی. اگر آپ سکون سے سنیں گی، آپ کہیں گے ہاں میں بیٹھی ہوں یہاں پہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے. اور نئی چیز تو ایسے نہیں ہوتی کہ میں نئی چیز جب کہہ رہی ہوں تو میں کوئی نئی ہی چیز لاؤں گی نا، وہ تو نہیں میں لے کے آؤں گی جو آپ کو پہلے سے پتا ہے نا. تو جب نئی چیز ہے تو نئی چیز کے لیے آپ اپنے دل کو، دماغ کو، ہر چیز کو کھولیں اور سکون سے سنیں. تو دھیرے 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 کر کے 20 بار، ہے نا، 20-25 بار میں ایبزارب ہو جائے گی آپ کے دماغ میں. اگر میں بتا رہی ہوں نا، جو لوگ اگر کتاب نہیں بھی کھولیں گے وہ بھی سیکھ لیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ پازیٹیو ہو کے سنیں، آپ ریلیکس ہو کے سنیں، ہماری باتوں کو اپنے دماغ سے ٹکرا کے واپس نہ جانے دیں. تو فی منا کی بھی یہ جاری ہو گیا، اور منا کی بھی ہا یہ دونوں اسم ہو گئے. یہ پروناؤن ہا کیا ہوتا ہے؟ ہر ہوتا ہے، ہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی بتائیں. ہا یہ ہر ہے یہاں پر، اور یہ بھی آپ نے سب ضمیر کی ہوئی ہیں. تو یہ ہا جا رہا ہے، میں نے کہا جیسے ہی کوئی ہوا، ہیا، ہا کچھ بھی آئے گا آپ کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں بتانا بھول جاؤں تو آپ کو یہاں چیٹ میں پوچھ لینا ہے کہ یہ ہا کا نہیں بتایا آپ نے. تو ہا جو جا رہا فی منا کی بھی ہا، یہ ہا جا رہی ہے ضمیر زمین کو. زمین کی بات ہو رہی ہے نا، اور زمین کیا ہے؟ فیمیل ہے، فیمنن ہے، تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی. اب منا کی بھی ہا، منا کی بھی ہا میں پہلے ترجمہ لکھ دوں. ہا مطلب ہو گیا اس کے، پیچھے سے ترجمہ کریں گے نا، اس کے کناروں میں، اس کے کناروں یا اطراف، طرف، طرف سے ہے، طرف، کنارے کو کہتے ہیں اطراف. کناروں میں، وہاں اطراف ہے، اگر آپ کو کناروں یاد کرنا ہو تو آپ کناروں یاد کر لیجئے گا، اس کے کناروں میں. تو چلو پھر اس کے مطلب زمین کے، ہاں لکھ دیا میں نے زمین، زمین کے کناروں میں. اب دیکھیں آپ کہہ رہی ہوں گی زمین کے اوپر، ایسے امیجن کریں کہ ایسے جیسے ان سب چیزوں سے 1400 سال پہلے پتا نہیں تھا کہ زمین جو ہے گول ہے، کیونکہ فلیٹ دکھتی ہے نا تو فلیٹ ہی سمجھ رہی تھی دنیا. قرآن نے بتایا، اور قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اب اگر اس شیپ پہ کوئی چلے گا، کہیں بھی چلے، اس پوری شیپ پہ کہیں بھی چلے، تو وہ کیا اس کے اوپر تو آپ نہیں کہیں گے کنارے ہی چل رہا ہے، کنارے ہی چل رہا ہے. ہاں یہ بتا دوں کہ میم یہ اس کا وہ ہے نون کاف با، اور وہی ماں جگہ ہو گئی نا، جگہ کناروں کی جگہ ٹائپ کی بات ہو رہی ہے. نون کا یہ اس کو کہتے ہیں، منکب کہتے ہیں شولڈرز کو، کندھوں کو. ٹھیک ہے، کندھے کو. اب کندھا آپ کے، اب امیجن کریں، امیجن کیا کریں، آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھیں کندھا کہاں ہے آپ کے جسم میں؟ لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں کناروں پہ ہے نا، کناروں پہ ہے نا کندھا، اس لیے یہ منکب کا ورڈ آیا کہ کناروں پر. تو زمین میں ہم کہیں بھی ہے، ہم اس کے اطراف پہ ہی چل رہے ہیں، اس کی ایج پہ ہی چل رہے ہیں. پوری آپ امیجن کریں زمین ایک بال کی طرح سے، میں تو یہاں میں نے سرکل بنائی تو 2D بھی، یہ تو 1D بنا ہوا ہے نا یہاں پہ. آپ ایک 3D امیج ایک فٹ بال کی شیپ کو سوچیں، اس کے اوپر کوئی بھی چلے گا، کہیں بھی چل رہا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں چل رہا ہے، وہ اس کے کنارے پر ہی چل رہا ہے، بیچ میں تو نہیں گیا.
اور اس کی اوپر بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ورڈ کنارے آیا۔ اور یہ مناکب ورڈ بھی اشارہ کرتا ہے کہ زمین گول ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑا اشارہ ہوا نہیں، کیونکہ ہمیں تو الحمدللہ پتہ ہے، ہم وقت کے اس حصے میں پیدا ہوئے ہیں جب یہ ساری باتیں جو ہیں، جو غیب کی یہ باتیں تھیں، وہ ظاہر بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ زمین کے کناروں پر ہم چلتے ہیں، ایج پر چل رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو اس کے کناروں پر، اس کے کناروں میں چلو، ٹھیک ہے، کناروں پر کا ہی میننگ ہے، لیکن چونکہ فی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو میں، وَکُلُو، اور کھاؤ، مِر رزق ہی، اس کے رزق میں سے۔ اب دیکھیں، اگر ضمیر نہیں پہچانیں گے تو سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ یہ اس کون ہے، یہ اس کون ہے، کیا ہے اس۔ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اپنا یہ من اور رزقی، آپ دیکھیں یہ جاری ہو گیا نا، من ورڈ بھی تو آپ نے جر میں کیا ہوا ہے، تو یہ جاری ہو گیا، آگے یہ زیر آپ کو دکھ بھی رہی ہے، کنفرم ہے، اور من کے بعد آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، رزق ہے نا، فعل تو نہیں ہو سکتا، حرف ہے نہیں، تو من رزق، اور یہ اس کے بعد رزقی، رزقی میں آپ کو ال بھی نہیں دکھ رہا ہے، تنوین بھی نہیں دکھ رہی ہے، اور اس کے آگے آپ کو ایک اسم بھی دکھ رہا ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور یہ ہی، یہ بھی زیر والی، کیونکہ ہوا اگر ہوتا، میں یہاں بتا دوں کہ یہ ہا جو ہے یہ زیر والی حالت ہے، اور ہیا جو ہوتا ہے اس کا، یہ پیش والی حالت ہوتی ہے، یہ پیش والی حالت میں یہ ہے، جس کا کہ ترجمہ پھر ہم کرتے ہیں شی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوا، یہ ہے پیش والی حالت، اور اسی ہوا، جب ہوا چینج ہوتی ہے ہی میں، چاہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہو چاہے وہ سمپل زیر کے ساتھ ہو، تو وہ ہوتی ہے یہ والا اسم اب زیر کی حالت میں ہے، یہی ہوا اب زیر کی حالت میں ہے، تو یہ اسم ہے آپ کا، اور دوسرا والا اسم میں نے بتایا کہ یہ زیر کی حالت میں ہے، تو یہ ہو گیا اضافی۔ میں نے بتایا یہ دونوں بہت دوستی ہے، ان دونوں میں بہت ساتھ ساتھ آئیں گے قرآن میں۔ تو اب اس کا ترجمہ پیچھے سے کر دیں، اس کے رزق سے، اس کے رزق میں سے، اور یہ اس کی ضمیر جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم، اب آپ کو اللہ کرے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہو، کہ اگر ہم آپ کو شروع کلاس میں ہا وغیرہ نہ بتاتے، ہے نا، یہ ہا کی ضمیر فیمیل کو جا رہی ہے، یہ ہو یا ہی کی ضمیر جو ہے وہ میل کو جا رہی ہے، تو کیسے آیت پہچانیں گی کہ یہ ہا جو ہے یہاں پہ منا کی بیا، یہ زمین کے بارے میں بات ہو رہی، زمین کے کناروں میں، اور یہ اس کے رزق میں یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ سلائڈ سے باہر آپا اس لیے جا رہا ہے نا کیونکہ آپ نے فون کو جو ہمیں لگتا ہے کہ ویسے رکھا ہوگا، آئی مین لمبائی میں رکھا ہوگا۔ اگر ایسا کبھی ہو کہ ہم نیچے کی طرف لکھ رہے ہوں تو فون کو کھڑا کر لیں، ورٹیکل پوزیشن میں کریں گی تو پھر پورا اسکرین آخر تک نظر آ جائے گی۔ وہ اصل میں اچھی بات ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے ہم جب اس کو لیٹی لیٹی سمجھ رہی ہیں نا، ہاریزونٹل پوزیشن میں جب رکھ دیتے ہیں تو ہمیں بڑا بڑا نظر آتا ہے، اور جب ورٹیکل کرتے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں جب میں نیچے کی طرف لکھوں، یہاں لکھوں، تب اس تھوڑی دیر کے لیے فون کو کھڑا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا اینڈ تک نظر آئے گا۔ اصل میں ہم موو اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ پوری آیت، حالانکہ مجھے بھی یہاں نیچے لکھنے میں دقت ہوتی کہ یہ پوری جتنا یہ پارٹ ہے وہ نظر آئے، تو فون کو کھڑا کر لیں تو یہ نیچے والا پارٹ بھی آئے گا۔ بتائیں چیٹ میں آ رہا ہے نیچے والا؟ جب آپ نے کھڑا کیا تو آیا؟ آپا بتا دیں، یس لکھ دیں یا نو لکھ دیں۔ تو جب میں یہاں نیچے لکھوں اتنی دیر کے لیے فون کو کھڑا کر لیں، اس کے بعد جب میں یہاں آؤں، چلیں پھر فون کو اپنے لمبا والا سائڈ جو ہے وہ اوپر کر لیں۔ واہ،
اب یہاں پہ دیکھیے، اگر صرف یہی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کی تو تفسیر کرنی چاہیے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم زمین میں چلنے پھرنے کی جہاں تک بات ہے کہ چلو پھرو، بس چلو اس کے کناروں کی طرف اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے. پہلے کے جو لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کو یہ الفاظ سمجھ میں آتے تھے. وہ ہماری طرح جم کے ایک جگہ، جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیگننٹ لائف، اور ایک ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں سکون، ہم کو بہت سکون سے ہم ایک جگہ. آپ نے دیکھا نا حرکت اور سکون کی علامت. تو ہم اس زمانے کے مسلمانوں کے اوپر سکون کی علامت لگی ہوئی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون رہے، ہم بھی حرکت نہ کریں، ہماری زندگی بھی حرکت نہ کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو پھرو زمین میں. اور یہی چلنا پھرنا پہلے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے کئی جنریشنز تک ان لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنایا تھا. وہ ایک جگہ رکے نہیں رہتے تھے، وہ چلتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، ہے نا. ہمیں تو سبحان اللہ کیا کمپیریزن ہے. وہ چلتے تھے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر اس علم کی وہ قدر بھی کرتے تھے. علم سکھانے کے لیے، سیکھنے کے بعد وہ رک نہیں جاتے تھے، علم سکھانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ جب ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں گے، چاہے وہ دنیا کا نقشہ، میں نام بتا دوں تھوڑے سے، آپ خود گوگل کر لیجئے گا، وقت نہیں ہے، کہ یہ نقشہ جو بنا دنیا کا، یہ بھی مسلمانوں نے ہی بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہی زیادہ بڑے سیاح تھے، وہ بڑے ٹریولر تھے، وہ چلا پھرا کرتے تھے زمین میں، تو انہوں نے زمین کا نقشہ بھی بنایا. کولمبس کے ساتھ جو آدمی تھا مسلمان، جو اس نے نام تو ہو گیا اس کا، لیکن بہرحال جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ تھا، وہ بھی ایک مسلمان آدمی ہی تھا. کسی اور دن انشاءاللہ تعالی ان سب کے بارے میں بات بتائیں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر کہ تمہیں آباؤ سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تم ثابت ہو اور وہ سیارہ. مطلب جو پہلے کے لوگ تھے وہ سیارہ کی طرح چل رہے تھے، جہاد کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور اس میں آپ ابن بطوطہ اور بہت سے ایسے نام، میں انشاءاللہ تعالی گروپ میں لکھ کے بھیجوں گی، وہ سارے نام آپ گوگل کیجئے گا، آپ پڑھیے گا کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہی وجہ، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس آیت کو سمجھ ہی نہیں رکھی کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، نہ اللہ کی پہچان کرنے کے لیے. یہ تو میں بات بتانا ہی بھول گئی کہ اگر ہم کہیں گھومنے بھی نکلیں، کہیں سیاحی پہ بھی نکلیں، تو ہمارا اب کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم کہیں گھومنے نکلیں تو بس وہ دماغ ہمارا ٹکا بوٹی اور انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو اللہ کی، جس بھی جگہ گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں، اللہ کی دنیا کو دیکھیں گے، اللہ پر غور کریں گے، اللہ کی کائنات پر غور کریں گے. ہر وقت ہی کھانا پینا ہمارا تو، ہماری زندگی ہی بس یہ اتنا ہی ہے، جو کلو ہے بس شاید اسی پہ، اس کو ہم نے اسی طرح سمجھ لیا. کھاؤ پیو مر رزق، اب رزق میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان سب رزق کا فائدہ ہمیں خود بھی اٹھانا ہے، اور اس طرح سے اٹھانا ہے کہ لوگوں کو بھی پہنچے. تو فمشو فی مناکبہا، اور وہ لوگ جب سفر بھی کرتے تھے تو اس آیت کی روشنی میں سفر کرتے تھے. ان کی نیت یہ ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے کام بھی بہت بڑے بڑے کیے، اور اس کو وہ ان کے لیے عبادت بن گیا. ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے مقصد دوسرے ہیں، تو پھر وہ چیز عبادت بھی نہیں بن پاتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلمان علماء کا، مسلمان سائنٹسٹ کا، مسلمان ہر فیلڈ میں اس وقت آگے تھے، اور نیو بنا کے دی ہے مسلمانوں نے ہی. اور مسلمان بھی کیوں کر سکے؟ کیونکہ وہ قرآن کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، قرآن سے، انہی آیات سے اپنی زندگی کے اصول لے رہے تھے، اور ان اصولوں پر عمل کر رہے تھے. تو انہوں نے جتنے بھی علوم آپ اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ الجبرا کو الجبرا کیوں کہتے ہیں؟ یہ ال کیوں لگا ہوا ہے؟
یہ جتنے علوم جن میں شروع میں ال لگا ہے نا، وہ آپ سمجھ جائیں وہ عربک سے ہی آ رہے ہیں، یہ الجبرا، اور بنا الجبرا کے ایک فارمولا نہیں بن سکتا۔ آپ جب کوئی بھی فارمولا آپ اٹھا لیں، ایل انٹو بی آپ کرتی ہیں، یہ سب جو ہے یہ الفابیٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نمبر میں یہ لینتھ انٹو بریتھ کا ورڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم تو یہاں نمبر ہم کو 1 2 3 ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ الجبرا بھی عربوں کی ہی یعنی مسلمانوں کی ہی دین ہے۔ و اور الیہ طرف اسی کے، اب یہ الہ اور اگر میں مرکب بھی پڑھاتی رہوں تو مرکب ہی کا وہ ہو جائے۔ یہاں بھی دیکھیں یہ کیا ہے، الہ جو کہ آپ کو دیا ہے میں نے، اور یہ الہ کے بعد جو حرف آنا چاہیے وہ حالت زیر میں ہونا چاہیے نا، اور میں بار بار بولوں گی آپ کو یہی یاد کراؤں گی، یہ ہوا جو تھا ہی کے لیے یہ پیش والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہی چاہے وہ زیر کے ساتھ ہو کھڑی زیر کے ساتھ ہو، یہ یہی ہوا جب زیر کی حالت میں آیا تو یہ ہی بن گیا ہے نا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہوئی کر دیتے، ایسا نہیں ہوگا کہ اسی کو زیر لگا دے، یہ پورا پورا یہ زیر کی حالت میں شیپ ہی چینج ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ دونوں ہی کیا ہے، اسم ہے، کیونکہ الہ جر کے بعد تو اسم ہی آئے گا، تو یہ ہو گیا الیہ طرف اسی کے۔ النشور دوبارہ اٹھنا ہے، جیسے نشر، آپ خبر نشر کر دی گئی، پھیلا دی گئی، دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ ناؤن ہے تو اس لیے اس کا ناؤن کے اس میں کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہاں پہ یہ آگے یہ فریز بتاتے ہیں علماء کہ یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم جب کھاؤ اس کے رزق میں سے، کھانے کا مطلب یہاں سے ہو گیا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس کلو میں صرف کھانے نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کا۔ جب ہم کھاتے کیوں ہیں؟ اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے نا، اس کو طاقت پہنچانے کے لیے، اس کو سارے سارے فائدے جو ہمارے اس سے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رزق کے اندر صرف کھانا نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں، تو نہ صرف اس زمین پر چل پھر کر، اس زمین پر ہم موومنٹ کر کے، ٹھیک ہے، جتنی پاسبلٹی جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کر کے، جیسا کہ پہلے ہمارے اسلاف نے کیا، ہم اس کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھائیں، نہ صرف دنیاوی فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں اسی دنیا کے دیے ہوئے رزق یعنی وقت، یعنی جو بھی ہم کو اللہ نے دیا ہے، مال دیا، وقت دیا، صحت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، انہی سب سے ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ان سب چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے، مطلب اعمال کے لیے بھی، آخرت کے لیے جو اعمال ہے وہ بھی اسی میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں چلے پھریں تو اس کے ساتھ مر رزق ہی، مطلب اپنے لیے وہ اعمال صرف دنیا کا ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ آخرت کے لیے انہی رزق کے ذریعے وہ اعمال کر جائیں جو جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں تو وہاں فائدہ دیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سینٹنس، اس فریز کے بعد اس بات کا آنا کہ ہم یہاں پہ جو بھی ہم چلے پھریں اس زمین پر، کھائیں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، تو یہ نہ بھولیں کہ ہم یہیں پہ مٹی ہو جائیں گے، کھا پی کے یہیں ختم ہو جائیں گے دوسری مخلوق کی طرح، بلکہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو ہم اسی دنیا میں رہ کے ہی تو اس اٹھائے جانے کے لیے عمل بھی کریں گے، تو یہ عمل بھی ہمیں اسی دنیا میں رہتے چلتے پھرتے کر لینا ہے۔ اور ابھی جو میں نے کچھ اسلاف کے نام دیے کہ ان لوگوں نے اسی وجہ سے، اسی لیے وہ تجارت کے لیے اس دنیا میں بھی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس ہم گھر کے باہر ہی کچھ کر لیں، ہے نا، کہیں بھی نہ ہمیں چلنا پھرنا پڑے، ہم گھر میں ہی رہ کے کچھ کر لیں۔ آج کل تو گھر میں ہی رہ کے سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ چلے پھرے تب
ملیشیا، انڈونیشیا، ہندوستان، یہ ساری جگہیں کیسے مسلمان ہو گئی؟ وہ بھی سوچتے کہ ہم اپنے ہی جگہ پہ بیٹھ کے ہم کرتے رہیں، ہے نا؟ اپنی ہی جگہ پہ تسبیح کریں، اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا نام لیتے رہیں اور کھاتے رہیں پیتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں، تو آج ہم تک اسلام ہی نہ پہنچتا۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ اس کے ساتھ اس چیز کو ضرور سوچئے گا کہ جب بھی ہم یہ سب کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دوبارہ اسی کی طرف اٹھائے جانا ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ غور طلب ہے، میں تو اتنا نہیں کروا پائی، خود ہی بیٹھ کے اکیلے میں کیجئے گا کہ کس طرح سے ہمارا چلنا پھرنا اس زمین پر اب کیسا ہے، اور اگر وقت ملے تو ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا۔ آج یہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج جو آپ دنیا میں ترقی دیکھ رہی ہیں، جو ہماری آنکھیں پھاڑ دیتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ترقی تو امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی وجہ سے ہے، اس کی بنیاد مسلمان ہے، اس کی بنیاد میں مسلمانوں کی کوشش ہے، ان کی اسٹڈیز ہیں، ان کا پڑھنا لکھنا ہے۔ اور آج ہم نے پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیا، کوشش بھی چھوڑ دی، علم کے لیے سفر کرنا چھوڑ دیا، علم کے لیے کوشش کرنی چھوڑ دی، سب کچھ ہی چھوڑ رکھا ہے، بس دنیا کو ہی۔ امن تم، اب یہ دیکھیں، یہ والا حمزہ جب شروع میں آتا ہے اکیلے، ہے نا، یہ تو ایک لفظ ہے، امن تم ایک ماضی کا لفظ ہے، اور یہ ایکسٹرا ہے، یہ الگ سے ایک لفظ ہے۔ جب الگ سے ایک لفظ آتا ہے یہ حمزہ، تو یہ سوال کے لیے آتا ہے، اور بھی سوال کے لیے بھی آتا ہے، اگر میں یہ کہوں تو زیادہ صحیح ہے نا؟ شروع میں کسی لفظ کے آ گئے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اب کیا؟ امن تم مطلب امن میں آ گئے تم، کتنا آسان ہے نا؟ امن تم، کیا امن میں آ گئے تم؟ لیکن امن میں آ گئے تم، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ امن، عربک میں ہی لکھنے لگتے ہیں، اردو بھی۔ امن کا مطلب بے خوف بھی ہے نا، بے خوف ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ امن میں آ جانا۔ تو جب یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا، ترجمہ یہ کیا گیا، کیا بے خوف ہو گئے تم؟ کیا بے خوف ہو گئے تم؟ اور یہ تم بھی جمع کا ہے، تم لوگ، آپ نے یاد کیا، ہم کم تم، ایک چیپٹر تھا آپ کا ہم کم تم، ہے نا؟ تو اس میں تم لوگ تھا۔ تو کیا بے خوف ہو گئے تم؟ من، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، اس سے جو، اور یہ کنیکٹ کرتا ہے آگے جو بات ہوتی ہے، ہو کنیکٹنگ ورڈ کی طرح آتا ہے اس طرح سے۔ ایک تو انگلش میں بھی دیکھیں، ایک ہو ہوتا ہے سوال کے لیے آتا ہے، اور ہو جب سینٹینس کے بیچ میں آ رہا ہوتا ہے تو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہوم یا ہوز اس طرح سے بھی آتا ہے نا ہو، تو وہ آلہ۔ تو من، اس سے جو، فی السمائی آسمان میں ہے، فی دیکھیں یہ جاری، میں پھر یہاں لکھ دوں، یہ فی ہے اور اس کے آگے اسم ہے اور یہ زیر آ رہی ہے، آسمان میں ہے۔ ان کے، یاد رکھیں ان اور ان سب فرق ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور ان کا مطلب کہ یعنی دیٹ، انگلش میں جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ، کہ وہ، اور اردو میں بھی فٹ آ رہا ہے کہ یخصفہ، وہ دھسا دے، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، اور خاصین فا دھسا دینا، وہ دھسا دے کہ، اس آیت کے آگے اس، دیکھیں ہر
اگر غور کریں گے تو کنیکشن سمجھ میں آئے گا. ہم زمین پہ کیسے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ہیں، شروع میں جو آیا تھا وخشونا ربہم، جو آگے پچھلی آیت میں آیا تھا، لیکن ان کے لیے جو ایک دم بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے بات آ رہی ہے کہ بس کھا پی رہے ہیں، دنیا گزار رہے ہیں، اللہ کا کوئی خیال نہیں، اللہ کے حکم کا کچھ پرواہ نہیں. تو ان کے لیے یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ کیا بے خوف ہو گئے تم، اور بے خوف ہو کے زندگی گزار بھی رہے ہوتے ہیں اس سے جو آسمان میں ہے. آسمان میں ایک اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کہ مطلب یہاں کیا ہو گیا، ظاہر ہے عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ کی بلندی کی بات کی، ہمیں پتا رہے کہ اس کے انڈر میں یہ ساری چیزیں ہیں. وہ بلند ہے، وہ اوپر ہے، اور وہ اس اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ دھسا دے، وہ اوپر ہے، اور وہ اوپر سے بس اس کو ایک حکم دینے کی ضرورت ہے. اور جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ دھسا دے تمہیں، بکم، تمہیں. یہاں پہ ساتھ کا ترجمہ نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں بی ہے، اور یہ انتم کا یہ کم میں نے کہا نا کہ یہ زیر والا لفظ آ رہا ہے بکم، اور یہاں بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے. میں یہاں لکھ دوں بی، یہاں ترجمہ آپ نہیں کریں گی ساتھ تمہارے، بکم تاکید کے لیے، کہ وہ دھسا دے بکم تمہیں الارض زمین میں، فَإِذَا تو اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. لیکن یہاں پہ آپ کی جو ٹرانسلیشن دی ہوئی ہوگی وہاں پر، تو اس میں اچانک لکھا ہے اذا، جب، تو اچانک، کیونکہ آگے جو عمل ہے وہ اچانک ہی ہوتا ہے، کوئی انفارمیشن دے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بتا کے نہیں ہوتا. فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ، تمور وہ لرزنے لگے، ہل جائے زمین. یعنی ارتھکویک کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے تو وہ دھسا دے، اور زمین کو دھسا دے. ظاہر ہے جب زمین دھسے گی تو اس کے اوپر جو چیزیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو زمین کے کنارے پر ہیں نا، جب زمین دھسے گی تو جو لوگ اس کے کنارے پہ ہیں وہ بھی اندر گئے. اور یا تو اچانک ہیا وہ، تمور لرزنے لگے. تا تا جو ہے یہ یہاں پہ تا کی علامت آپ کو تم کی علامت بتائی گئی ہے نا. آج ایک اور بات سمجھ لیں کہ تا کی علامت دو چیز کے لیے ہے، کیونکہ یہ بہت آئے گا، ظاہر ہے بار بار آئے گا. تا کی علامت جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ تھی، شروع میں اگر آ رہا ہے تو یو میل کے لیے نا، یو کے لیے بتائی تھی. اور تا کی علامت شی کے لیے بھی ہے، جیسے یا کی علامت ہی کے لیے ہے، اور سیم یہی ہوتی ہے. وہ پہچاننا پڑتا ہے کیونکہ اب بات ہو رہی ہے زمین کی، تو تمور کے یہاں پہ ترجمہ تم نہیں کریں گے کہ تم لرزنے لگے، نہیں کریں گے، کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمین ہے، اور ہمیں زمین پتا ہے کہ فیمیل ہے. تو اسی کے لیے یہ یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ لرزنے لگے. وہ، اور یہ وہ کیا ہے، شی ہے. یہ تا کی میننگ ہم کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ بات ہو رہی ہے زمین کی. ٹھیک ہے، یہ بات کس کی ہو رہی ہے، زمین کی ہو رہی ہے، کیونکہ تا کی علامت جو ہے وہ شی کی علامت بھی ہوتی ہے. یہ بھی ہوتی ہے، آپ کو ہم نے صرف یہی بتائی تھی، کیونکہ وہاں پہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ کنفیوز کروں یا مشکل میں ڈالوں آپ کو، کہ یا کو میں نے بتایا تھا کہ یا کی علامت ہے وہ، تا کی علامت ہے تم، لیکن وہ میل کی علامت ہے. یا جو ہے وہ میل کی علامت ہے، وہ فیمیل کی علامت نہیں بتائی تھی میں نے آپ کو. وہ آج بتا رہے ہیں کہ تا جو ہے یا وہ میل کی علامت ہے، اور تا وہ فیمیل کی بھی علامت ہے، یہ تم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تم کے ساتھ ساتھ اس کی بھی علامت. تو یہاں پہ یہ تا کی علامت وہ، اب یہ وہ جو ہے یہ زمین کے لیے،
زمین کیا ہے؟ فیمیل ہے، اور اس کے لیے بھی ت کی علامت آتی ہے، وہ لرز نے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چلنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہاں پہ کیفیت، زمین کو دیکھیں ایک احسان کے طور پہ بتایا کہ ہمیں جو اسے ہمارے تابع کیا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہمارے تابع ہو، یہ کبھی کبھی ہمارے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے زمین پہ، ہے نا؟ کیا کیا ہو گیا لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے تو ایک بستی ایسی بھی دیکھی ہوئی ہے کہ جس میں پورا گھر جو ہے وہ آدھا زمین کے اندر اور آدھا زمین کے اوپر، اتنا، اللہ اکبر، کہ اور وہ پورا آدھا جو اوپر ہے وہ اتنے سالوں بعد، پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو گئے، اتنے سالوں بعد بھی وہ اوپر کا حصہ جو گھر کا ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، مطلب دیواریں، گھر، کھڑکی، سب کچھ آدھا پورا زمین کے اندر ہے۔ دوبارہ جانا ہوا تو میں اس کی تصویر لا کے شیئر کروں گی، بلکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے منگواؤں گی، تو جلدی ہی شیئر کرتی ہوں۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں کیا عبرت کے لیے ہیں کہ فی الحال اللہ نے ہمارے تابع بنایا ہوا ہے، تو ہمیں اس کا ویسے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے ہمارے اسلاف نے فائدہ اٹھایا، نہ کہ ہم ایسے بے خوف ہو کے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اشارہ کریں تو پھر یہ ہو جائے جو اس آیات میں بتایا گیا ہے، اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کا موقع نہ رہے، اچانک وہ لرز دینے لگے۔ جب ارتھکویک آئے، ہم سوتے سوتے اکثر دیکھا گیا کہ صبح صبح سوتے سوتے پوری پوری بستیاں ختم ہو گئی، تو توبہ، کیا موقع ملا استغفار کرنے کا؟ کیا موقع ملا توبہ کرنے کا، گناہوں سے بخشش کا، یا نیک عمل کر جانے کا؟ کوئی موقع نہیں ملا۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ وقت پہ ختم ہوا۔ اب اگلے 15 منٹ میں انہی دو آیات کی آپ کی تجوید ٹیچر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹس دیں گی، اور ایک ایک آیت، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں میں ایک ایک آیت کہہ رہی ہوں، تو ایک ایک آیت جب بھی آپ کو موقع ملے نا، اب میں تو آپ کو 1 گھنٹے کا ہی، اگر ایک آیت کے لیے میں ایک دن 24 گھنٹے کھولے رکھوں تو سورہ ملک آپ کی پوری ہو نہیں پائے گی۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ہر آیت کو آپ 7 7 بار پڑھ کر آپ اپنی چیٹ کھولیے، اپنا نام کھولیے نا، آپ کی اپنی چیٹ کھل جائے گی، تو اپنی چیٹ میں 7 بار پڑھ کے آپ بنا کے تیار، آیت نمبر 1 لکھیں اور اس میں 7 بار پڑھ لیں جیسے آپ نے پڑھا، پھر آیت نمبر 2 7 بار پڑھ کے پہلے سے تیار رکھیں۔ میں کہوں گی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ بھیج دیں۔ تو آج کل تو ہمیں لگتا ہے ہر کوئی 1 گھنٹے میں تو موبائل چھو ہی لیتا ہے ایک بار، تو جیسے ہی آپ کو نظر آئے کہ میں نے آیت نمبر 3 مانگی ہوئی ہے، آپ آیت نمبر 3 بس فارورڈ کر دیں۔ آپ پہلے سے تیار کر کے ان 17 آیات کی میننگ، ورڈ میننگ 7 7 بار ہر لفظ کو پڑھ کے آڈیو تیار کر کے رکھ لیں، اور جب میں بھیجوں فوراً بھیج دیں، تو 1 گھنٹے بعد میں دوسری کی ڈیمانڈ کر لوں، تیسرے کی ڈیمانڈ کر لوں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بس اس لیے ہوتی ہے، ویسے تو آپ سب ماشاءاللہ بڑی ہیں، خود ہی کر لیں گی، لیکن جب ہمیں کہیں پہ بھیجنا ہوتا ہے تو پھر پابندی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو تھوڑا سا بیچارہ ویک پڑ رہا ہے، وہ بھی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے، ورنہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، آپ سب لوگ خود ہی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور آنے والے 15 منٹ میں ان آیات کو اپنی ٹیچر کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے، بالکل بھی پرانے مخارج کو اب پرانا سمجھ کے چھوڑ مت دیجیے، بلکہ ابھی 1 سال تک بہت محنت کرنی ہوگی تجوید میں، تب جا کے تجوید، ٹھیک ہے؟ بتا تو آپ کو سب دیا گیا، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو خیال کرنا ہے، بنا مخرج کے کوئی حرف نکل جائے آگے جائیں نہ، آپ پیچھے پلٹیں۔ جب تک آپ یہ رول نہیں اپنائیں گی کبھی بھی تجوید صحیح نہیں ہوگی، آپ چاہے 25 کورس کر لیں، ایک کے بعد دوسرا کورس، دوسرے کے بعد تیسرا کورس، ہے نا؟ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ تجوید کا یہ کر لیں، میں نے کیا تھا لیکن میں بھول گئی، اب میں سوچتی ہوں کہ یہ تجوید کیسے بھول گئی، ہے نا؟ کیونکہ اپلائی نہیں کیا، دوبارہ ان کو کرنا ہے، دوبارہ مخرج سمجھنا ہے، کیونکہ بھول گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سارے مخارج بتا دیے گئے، اگر آپ
بنا مخرج کا یوز کیے پڑھتی رہیں گی تو پھر دیکھیں کہ کوئی دوسرا کورس کرنا پڑے گا تجوید کا. ٹھیک ہے، میں ابھی سے بتا دے رہی ہوں. تو جب بھی آپ اب ہوا میں اکثر لوگ اس کو ہا، اب ہا اتنی پریکٹس کی کہ وہ بیچارہ ہا بھی ہا بن گیا. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہا کا مخرج ہائی سے نکلے گا. یہ غم والی ہے، یہ ایک دم حلق کے نیچے سے نکالیے. ہوول کہیے، ہو، ہو. ٹھیک ہے، ہا یہ آواز بالکل نہ آئے یہاں پر. اسی طرح ذا کا مخرج، زبان کو دانت کے کنارے نکالیں. اب کنارے لگائیں. اب اگر کنارے نہیں لگائیں گی، آپ نے دانت کے اندر ہی لگا دیا، ذا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے، اور وہی نکل رہا تھا 50 سال تک، 20 سال تک، جتنی جس کی عمر ہے. تو بالکل اگر آپ ان سب چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گی تو پھر وہ سارا وقت جو ہے پتہ نہیں کس چیز، کس کھاتے میں جائے گا. ہے نا، هو الذی پڑھنا ہے، هو الذی نہیں پڑھنا، هو الذی پڑھنا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوتی ایک ہی آیت میں، پچھلا میں سن رہی تھی، ٹرانسلیشن سنتے ہیں تو وہاں بھی تو سنتے ہیں نا کہ کہاں سے نکال رہی ہیں. تو اسی آیت میں ایک جگہ، پہلی جگہ انہوں نے الذی 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 کر کے بول دیا، اور نیکسٹ آیت میں پھر الذی بولا، اسی سیم لڑکی نے بولا. اس کا مطلب انہیں پتا ہے، لیکن یہاں لاپرواہی ہو گئی. وہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. لاپرواہی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو جب بھی ورڈ میننگ میں بھی بولیں تو مخرج پہ جا کے بولیں. تو انشاءاللہ تعالی، ظاہر ہے اس میں مشقت ہے، جو میں کہہ رہی ہوں یہ آسان نہیں ہے، محنت ہے، لیکن اس محنت کا اجر بھی ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.